वट? कम अगेन रिपीट करो। क्या कहा? उम्मीद सी है हमारी ये कमवारी सहेली ये बेगैरत बिन ब्याही माँ बन गई है। बालों से पकड़कर इसने अपनी दोस्त को एक और जोरदार तमाचा मारा था। वट? क्या बकवास कर रही हो? ये क्या जुबान यूज कर रही हो अरुष्मा? खुदा का खौफ करो। इन दोनों दोस्तों ने इसके हाथ से अरुष्मा के बाल छुड़ाने की कोशिश की थी। ये हो क्या रहा है? ज़ारा, तुम इसे डॉक्टर के लेकर गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? ज़ारा ने अपना सर पकड़ लिया था। इस कमरे में वो दोनों लड़कियां रो रही थीं जो अभी अभी वापस एक दोस्त के घर इकट्ठी हुई थीं। ये बगैरत क्या बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रही हो तुम इसके साथ? शर्म करो, शर्म करो। इस घटिया लड़की ने बाजारी हरकत की, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? या फिर तुम अमीरजादी हो इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा? सोहा जी, आप तो इस मामले से दूर ही रहें। आप अमीर लोगों की सोसाइटी में ये आम होता होगा, कॉलेज की लड़की का प्रेग्नेंट होना। पर सोहा ने जिस कदर जोर से थप्पड़ मारा अरुष्मा को, वो पीछे जाकर गिरी। यू बिच, तुम्हें तो मैं। बाकी 3 दोस्तों ने इन दोनों को पीछे किया था। अपनी लड़ाई में इस लड़की को देख नहीं रहे थे जो बेड के कोने पर सिमट कर बैठ गई थी। बिखरे बाल, अरुष्मा की मार से इसका मुंह सूज गया था पूरी तरह से। अरुष्मा, सोहा प्लीज छोड़ो मुझे, बिच बोला। इसकी औकात क्या है? बदतमीज लड़की, गाली निकाल रही है सबको। ज़ारा, क्या हुआ है बताओ, क्या कहा डॉक्टर ने? सोहा ने ज़ारा की तरफ हाथ बढ़ाया था जो और पीछे हो गई थी। सोहा ने बाकी 2 दोस्तों की तरफ देखा। आज का दिन तो इनके लिए जश्न का दिन था। वो कॉलेज से अच्छे नंबरों में पास हुई थी। सबकी सब अपने अपने डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी मेहनत से टॉप 10 स्टूडेंट्स में अपना नाम लिखवा लिया था। आज सोहा के घर सेलिब्रेट कर रहे थे, इंतजार में थे कि ज़ारा और अरुष्मा के। तुम्हें समझ नहीं आ रही? ये बदबक प्रेग्नेंट है। ये देखो, ये मेरा बैग, ये किताबों के दरमियान में मैंने इसकी रिपोर्ट्स छुपाई हुई हैं। शर्म ना आई तुझे? बेशर्म, बेगैरत लड़की। अपने बैग की हर चीज को इस कमरे में उछाल दिया था। अरुष्मा ने एक बार फिर ज़ारा को मारने के लिए इसकी तरफ भागी थी। वो इसका खुद का चेहरा भर गया था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। सोहा ने अपने कांपते हाथों से वो रिपोर्ट उठाई थी और बेड पर गिर पड़ी थी। अब क्यों शॉक्ड हो गई हो सोहा? सांप सूंघ गया है तुम्हें? बताओ अब मुझे। इस घटिया लड़की ने अपने साथ साथ हमें भी बर्बाद कर दिया। ज़ारा की भी वही हालत थी जो सोहा की थी। ये क्या कर दिया तुमने अरुष्मा? मुझसे गलती हो गई। गलती? गुनाह किया है तुमने। तुझे अपने बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल नहीं आया? तुझे अपने माँ का ख्याल नहीं आया? तुझे अपने नहीं छोड़ूंगी। अरुष ने इसे और 2 लगाई। ज़ारा, बस बस कर जाओ, बस इसकी हालत देखो, छोड़ दो मुझे। तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये अकेली बर्बाद नहीं हुई, हम सब हो गए हैं। ये हमारे ग्रुप में थी, सबको पता चलेगा, हमारे घरों में पता चलेगा, इसको नहीं कोई कुछ कहेगा। इसके जैसी तो खुदकुशियां करके मर जाती हैं, पीछे हम जैसे लोगों को छोड़ जाती हैं माशरे के जुल्मों सितम बर्दाश्त करने के लिए। ज़ारा को वापस इन दोनों ने वहीं बिठा दिया था। अब खामोशी थी और तीनों की नजरें सोहा पर थीं। सोहा, तुम हम सब में कूल माइंडेड हो, इंटेलिजेंट हो, सीनियर हो, तुम बताओ अब तुम इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो अंदलीप। जब डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट दी, वो हम दोनों को ऊपर से नीचे तक देख रही थी और वो जिस हकारत और जहर की नज़रों से हमें देख रही थी, मैं खुद को इनके सामने बरहना महसूस कर रही थी, बेपर्दा। लेडी डॉक्टर ने पूछा, क्या एज है तुम्हारी? इस वक्त मैंने कहा, ये मैरिड है। वो कहती, इतनी छोटी एज में शादी और बच्चा? मैंने इन्हें बताया ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। मेरा दिल कर रहा था वो ज़मीन खुले, मुझे अपने अंदर संभाले। इतनी शर्मिंदगी, घिन आ रही है मुझे इसके वजूद से, ये बेहया लड़की। ज़ारा, संभालो खुद को प्लीज़। सोहा, तुमने एक बार भी कुछ नहीं कहा। सोहा ने रिपोर्ट पकड़े पीछे रोती हुई बिलखती हुई जख्मी दोस्त को देखा और गहरा सांस भरकर मुखातिब हुई थी इससे। सोहा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ जिस लड़की ने एक छोटे से लाल बेग को, एक छिपकली को, एक कीड़े को देकर हमेशा चीख मारी, डर जाती थी, जो मैं तन्हाई में डरी नहीं किसी गैर महरम से मिलते हुए। शादी के बाद भी लड़कियों में हिम्मत नहीं होती कि अपने शौहर के साथ इंटीमेसी को ओपनली कायम कर सकें, और ये किसी गैर महरम के साथ ये हदूद पार कर गई। अरुष्मा, यू नो व्हाट, हम दोस्तों ने यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए कितनी स्ट्रगल की थी। हम दोस्तों में से किसी एक लड़की का यह शर्मनाक गुनाह तुम्हें ही नहीं, हम सबको इस कटहरे में ले गया जो पंचायत में अब दुनिया लगाएगी, लोग लगाएंगे, हमारे खानदान वाले लगाएंगे। वी आर डोम्ड। इतनी खामोशी में सोहा की आवाज़ इस कमरे में गूंजी थी।
اس کمرے میں کھنکتی سوہا کی آواز نے اروشما کو ایک الگ دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ دنیا جہاں وہ ایک بہن تھی، بھائی کی عزت کا سوچ کر قدم اٹھانے والی بہن، ایک بیٹی۔ باپ کی داڑھی کی لاج نے اسے قائل کر دیا تھا حجاب کرنے پر۔ اروشما ہاشم، نعیم ہاشم کی 5 بیٹیوں میں سے دوسرے نمبر والی بیٹی، گھر کی چہکتی ہوئی چڑیا۔ اروشما سوچوں کے سمندر میں بہہ گئی تھی جن کی لہریں اسے بہاتے ہوئے ماضی میں لے گئی تھیں، جہاں وہ تھی ایک معصوم کلی، اروشما ہاشم، ایک نام جو خاندان میں پہلی لڑکی تھی جس نے ٹاپ 3 میں نام بنا لیا اپنے کالج میں۔ اروشما ہاشم جس نے اسکالرشپ حاصل کر لی تھی اور اب شہر کی مہنگی اور ٹاپ یونیورسٹی میں میرٹ لسٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ اروشما ہاشم اپنے ابو کی پری، اپنے بھائی حماد کی آنکھوں کا تارا، اپنی امی کی لاڈلی۔ اروشما ہاشم، ابو کبھی کبھی لگتا میں آپ کو اکلوتا بیٹا نہیں ہوں، یہ لڑکیاں ہیں، توبہ ہے، اتنا پیار کرتے ہیں آپ۔ ہاشم صاحب نے اپنی بچوں کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھے تھے، پھر اپنے بڑے بیٹے حماد کو دیکھا تھا۔ میں اپنی بچوں کو تمہارے سامنے اس لیے بھی لاڈ پیار کرتا ہوں کہ تمہیں پتا رہے یہ میری ذمہ داریاں نہیں ہیں، میری زندگیاں ہیں، اور کل کو میرے جانے کے بعد حماد تم نے بہنوں کا بڑا بھائی نہیں باپ بننا ہے۔ ابو جی، وہ بیٹیاں اداس ہو گئی تھیں اس سوچ پر اور چھاؤں کی طرح باپ کی طرف لپکی تھیں، پر ان میں وہ ایک بیٹی وہیں بیٹھے رونے لگی۔ اروشما، میری بچی، کیا ہوا ہے؟ امی ابو سے کہیں ایسی باتیں مت کیا کریں، ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ابھی تو ہماری زندگی میں خوشیاں آئی ہیں امی، ابھی تو ہم نے جینا سیکھا ہے، پلیز۔ وزاروں قطار ہونا شروع ہو گئی تھی، سب بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے۔ اتنی خوشیاں ایک ساتھ ان کے گھر آئی تھیں اور گھر کی چھت چھن جانے سے ان کی روح کانپ گئی تھی۔ ہاشم شاہ صاحب میں جان تھی اس گھر کے ہر فرد کی، پر اروشما، جب آپ کی اس بات پر اتنی آپ دیدہ ہوئی تھی کہ اسے کیا پتا تھا وہی وجہ بنے گی اس گھر کی چھت گر جانے کی۔ وہ آج اتنی رو رہی تھی، کل کو وہی خون کو آنسو رلا دے گی ان سب کو، اپنے کردہ گناہ کی وجہ سے۔ سوہا میڈم، بڑے صاحب نے بلایا ہے آپ کو۔ ملازمہ دروازے پر کھڑی تھی اور سوہا نے اس فائل کو ایک دم سے چھپا لیا تھا۔ ملازمہ حیران ہوئی تھی سوہا کے ماتھے پر آتے پسینے کو دیکھ کر۔ اس لڑکی کو ہمیشہ غصہ کرتے روپ ڈالتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس مالک کی بیٹی کے چہرے پر کبھی ذرا سی نرمی نہیں دیکھی تھی، آج گھر کی ملازمہ اس چہرے پر ڈر وحشت دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈ سے کہو میں کچھ دیر تک آتی ہوں۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ سوہا نے ایک نظر ڈالی تھی اور وہ ملازمہ بھاگ گئی تھی وہاں سے۔ سوہا، کیا کروں کیا کہوں، یہ گناہ جس کی معافی نہیں، اس کی معافی نہیں۔ اروشما، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ تم تو ایسی نہیں تھی، کس نے زبردستی کی؟ کچھ غلط ہوا تمہارے ساتھ؟ ہمیں بتاؤ، مجھے بتاؤ، 24 گھنٹے سے پہلے اسے سزا دلواؤں گی، بتاؤ۔ سوہا کے سوالات پر سب دوستوں کے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ شاید کچھ اور کہانی ہو، پر اروشما نے تو سب کچھ ختم کر دیا جسے نام میں سر ہلا کر کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں بہک گئی تھی، باپ کی عزت، بھائی کی عزت میں تو پورے خاندان کی عزت میں مٹی ملا دی۔ میں سمجھی وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، ہم شادی کریں گے، اور مجھے لگا تھا پیار کی منزل یہ ہے جس میں دھنستی چلی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں جس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھ کر گئی تھی وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ وہ جوس کا گلاس جسے پینے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا، اور جب ہوش آیا تو خود کو وہ گھٹنوں پر سر چھپائے رونا شروع ہو گئی تھی۔ نام بتاؤ اسے، میں جان سے مار دوں گی، اسے پولیس کے حوالے کریں گے ہم۔ اروشما اندلیب، یہ چوچی کاکی تھی، روٹی کو چوچی کہتی ہے، اتنی معصوم ہے، اس نے موقع دیا اس خبیث کو، کسی غیر محرم کے ساتھ گئی۔ وہ بھیڑیے جو باہر کی دنیا میں چھپے بیٹھے ہیں وہ گھروں تک نہیں آتے، ان کے جیسی بدذات لڑکیاں خود ان کے چنگل میں پھنس جاتی ہیں۔ یہ برباد کر گئی ہے سب کچھ سوہا، اس نے ہمارے مستقبل کو اپنی ہوش کی آگ کے ایندھن میں بنا کر جلا ڈالا۔ سب سے زیادہ ان دوستوں میں زارا کر رہی تھی، وہ پاگل ہو رہی تھی اروشما کو پھر سے تھپڑ مارنے کے لیے۔ زارا تم کیسی دوست ہو، اروشما کو ہماری ضرورت ہے، تم اسے مجبور کر رہی ہو کہ وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ تم چپ کیوں نہیں رہ سکتی؟ چپ رہوں میں؟ میرے اندر ایک طوفان شور مچا رہا ہے، میرے ہاتھ دیکھو کانپ رہے ہیں، میری زبان بولتے ہوئے لرز رہی ہے۔ عنایا، یہ سچ جب سب کے سامنے آئے گا میرے گھر والے میری تعلیم چھڑوا دیں گے۔ میرا کزن جس کے ساتھ میری شادی کرنی ہے، میرے گھر والوں نے وہ نکاح سے پہلے مجھ سے میری پاک دامنی کی قسم لے گا۔ میرے ابو، وہ جب مجھے دیکھیں گے وہ سوچیں گے کہ کہیں میں نے بھی تو پڑھائی کے بہانے انہیں دھوکہ نہیں دیا، اگر دیا تو کب اور کتنی بار۔ میں شور مچانا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے گھنٹوں میں کچھ دنوں میں ہم سب کی زندگی برباد ہو جانی ہے۔ میری بات لکھ لو، یہ اکیلی برباد نہیں ہوئی، تم جیسی لڑکیاں۔ اروشما ہاشمی، تجھے اللہ پوچھے تو نے اس گناہ کو کرتے ہوئے ایک بار نہیں سوچا
وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنے بیگ میں اپنی بکس رکھتے ہوئے اس نے حسرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور کندھے میں بیگ لٹکائے بڑی سی چادر اوڑھے وہ دروازے کی جانب بڑھی تھی جب سوہا نے اسے پیچھے سے آواز دی، ڈرائیور ڈراپ کر دے گا، میں کہتی ہوں۔ نو تھینکس، نہیں چاہیے تمہارا احسان سوہا میڈم، اس بے غیرت کو یہ آفر دلوانے والے دنوں میں شاید تمہارے پیسے سے اس کی کوئی مدد ہو سکے، میرے حال پر چھوڑ دو مجھے زہرا۔ پر زہرا وہاں سے چلی گئی تھی ان سب کو ایک گہری سوچ میں چھوڑ کر۔ حماد، نہیں میرے بچے، نہیں، چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو امی، اس بدذات نے کیا کر دیا آپ کو اندازہ ہے؟ اس نے ہمیں جیتے جی مار دیا۔ ایم سوری بھائی، میں تمہیں بھی مار دوں گا اور خود کو بھی ختم کر لوں گا، تم نے یہ صلہ دیا ہمارے یقین کا۔ ابو ہاشم صاحب اسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے تھے اور باقی بہنیں ترلے کر رہی تھیں، واسطے ڈال رہی تھیں بھائی کے آگے، روشما کی زندگی کے۔ امی میرے پاؤں چھوڑ دیں، نہیں حماد نہیں، خدا کے لیے نہیں، آواز نیچی کر لو، میری بیٹیوں کی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر اوپر کسی رشتہ دار نے تمہیں باتیں سن لی، مجھے آج اس کے مر جانے پر افسوس نہیں ہوگا، پر تم میرے بچے جیل چلے جاؤ گے، سارے محلے سارے خاندان کو پتہ چل جائے گا اور ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا خودکشیوں کا۔ تمہارے ابو کی طرف دیکھو حماد، ہم دونوں میاں بیوی نے خود کو مار کر تم بچوں کو پالا پوسا، رحم کرو ہم پر۔ ماں نے روتے ہوئے چادر بیٹے کے قدموں میں رکھ دی تھی اور خود پر گر گئیں۔ وہاں اروشما کے اس گناہ کی خبر انہیں آج ملی تھی۔ وہ لڑکی جس پر محبتوں کا بھوت سوار تھا، جو عشق میں عزت نچھاور کر بیٹھی تھی، وہ ایک طرف رو رہی تھی، ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ ماں کے تھپڑوں کے بعد اس میں ہمت نہیں تھی کسی سے نظر ملانے کی۔ حماد پیچھے ہو گیا تھا، کچھ قدم اور اپنے والد کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ گھر کے دروازے بند تھے، وہ لوگ جوائنٹ فیملی میں فرسٹ فلور پر رہتے تھے۔ آج خوش قسمتی سے جو ہاشم صاحب کے دونوں بھائی ایک فنکشن پر گئے ہوئے تھے، جانا تو انہوں نے بھی تھا، سب تیار ہی تھے جانے کو جب اروشما کی طبیعت خراب کی وجہ سامنے آئی۔ ابو آپ کہتے تھے بیٹیوں سے انہیں ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، پر ابو میں کہتا ہوں نہ بیٹیوں سے ڈر لگتا ہے نہ ان کے نصیبوں سے، ہمیں ایسے بیٹیوں سے ڈرنا چاہیے جو ماں باپ کی عزت رون چاہتی ہیں۔ اب آپ کہتے تھے میں باپ بن کر ان کا صاحبان رہوں ہمیشہ، آج کے بعد مجھے نہیں لگتا میں ان سب کا بڑا بھائی بھی بنا رہوں گا۔ میری ایک بہن نے جو کالک مل دی میرے دل پر، ابو میں کبھی اپنی بہنوں پر یقین نہیں کر پاؤں گا، اور اگر کل کو بیٹی ہو گئی تو ابو میں اس پر بھی یقین نہیں کر سکوں گا۔ حماد وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس گھر میں مردوں کو آج روتے ہوئے دیکھ رہی تھی سب عورتیں گھر کی۔ ہاشم صاحب جو بس اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہے تھے حسرت بھری نگاہوں سے۔ اروشما کمرے میں چلو، آئی ایم سوری، میں نے گناہ کر دیا، پر میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے خودکشی نہیں کرنی، مجھے آپ سب کے ساتھ جینا ہے، ساری زندگی گزارنی ہے، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، بھائی سے کہیں مجھے اور مارے سزا دیں، میرا منہ توڑ دیں، پر مجھ سے بات کریں۔ ابو، وہ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی، ہاتھ آگے بڑھا رہی تھی، پر کوئی ہاتھ نہیں تھام رہا تھا۔ وہ نادان ابھی بھی یہ سمجھ رہی تھی اسے کوئی تھام لے گا، دلاسا دے گا، پر اسے یقین نہیں تھا، اپنے دھوکے سے وہ سب کی محبت اس کے لیے ختم کر چکی تھی اسی لمحہ۔ اسے ایک بات سمجھ آ گئی تھی، اس نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی اس سے ہوا، وہ نادانی نہیں تھی۔ کسی نامحرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا کوئی نادانی نہیں ہوتی، اسے پتا تھا۔ باپ جب صبح اسے بائک پر کالج چھوڑنے جاتا تھا تو کہتا تھا میری بچیاں میرا غرور ہیں، میرا عروج ہیں۔ باپ کہتا تھا میری خواہش تھی میری بچیاں شہر کے بڑے کالج میں تعلیم حاصل کریں، پر باپ یہ بتانا بھول گیا تھا کہ میری عزت کا بھی خیال رکھنا، میری داڑھی کا خیال رکھنا۔ جب بغاوت کا جذبہ حاوی ہو جائے تو میرے یقین کو ڈھال بنا لینا، پر عزت کو داؤ پر مت لگانا۔ باپ نے یہ اہم باتیں تو بتائی تھیں، کیونکہ ماں باپ کبھی جوان اولاد کو یہ باتیں ہر قدم پر بتاتے نہیں، ان کا یقین انہیں اجازت ہی نہیں دیتا۔ پر کچھ اولادیں بھول جاتی ہیں دنیاوی لذت میں، تو کبھی جوش میں، جوانی میں۔ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی معافی نہ دنیا میں ہوتی ہے نہ آخرت میں۔ مجھے میرے ماں باپ معاف نہیں کر رہے تھے تو میرا رب، اور وہ پھر سے سسکیاں لیتے ہوئے رونا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کو روشما ہی ملی ہے بھائی کے لیے، ہر وقت تو کتابی کیڑا بنی رہتی ہے، اور تو اور بھائی کو بھی آسم بھائی کہتی ہے، بھلا اتنی ڈمب لڑکی ہماری کلاس میں ایڈجسٹ کر پائے گی؟ طویل خاموشی کے بعد اس چلتی گاڑی میں پیچھے بیٹھی ان کی بیٹی نے پوچھا، شادی تم نے کرنی ہے یا تمہارے بھائی نے؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے والد صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پر ڈیڈ، اف آسم بھائی آپ ہی کچھ کہیں۔ آسم نے ریڈ لائٹ دے کر اشارے پر گاڑی کھڑی کی تھی۔ روشما میں کیا برائی ہے، امی کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے، شی از نائس گرل، اور تم جانتی ہو مجھے لائف پارٹنر میں کلاس نہیں سیرت چاہیے، ہمارے خاندان کی ہے وہ، تو مجھے پورا بھروسہ ہے امی کی پسند پر۔ میرا بیٹا ہے، کچھ سیکھو اپنے بڑے بھائی سے نوشین، یا وٹ ایور۔ دوہرا بھائی گاڑی سٹارٹ کر دی تو آسم کے موبائل پر ایک کال آنا شروع ہو گئی۔ اس نے وہ کال تو کاٹ دی، پر وال پیپر پر لگی اروشما کی تصویر سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ماموں کے گھر تک کا راستہ بچپن کی یادوں کو یاد کرتے ہی کٹ گیا تھا۔
کتنے سال بعد ان کی واپسی پاکستان ہوئی تھی۔ نگہت بیگم کی خواہش تھی اور وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو بنائے، اور عاصم کی پسندیدگی عروشما کے لیے جان کر وہ اور زیادہ خوش ہوئی تھیں، اور آج انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ بھائی کو منا کر رشتہ پکا کر کے ہی جائیں گی۔ نگہت بیگم اس بار اگر ہاشم نے پچھلی بار کی طرح انکار کر دیا تو ہم افتخار کی بیٹی سے رشتے کی بات کریں گے۔ پر مبین، افتخار بھی تو بھائی ہے نا آپ کا، اس کی بیٹی میں کیا خرابی ہے؟ کیونکہ ہمارے عاصم کو عروشما پسند ہے اور آپ نے پاکستان آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا اب اس بار کوئی تلک بات نہیں کریں گے ان کی سٹیٹس پر۔ جی ابو، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری رضامندی عروشما میں ہے، ماموں جان کے سٹیٹس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور ان کے انکار کی وجہ بھی تو دیکھیں، عروشما کی تعلیم مکمل ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ عاصم کے چہرے پر جتنی مسکان تھی باتوں میں اتنی ہی نرمی بھی تھی، اور اسی بات پر والد اور بہن نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں اور مجھ میں سے ہمت جاتی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میں آخری بار اتنا پریشان اس وقت ہوا تھا جب مجھے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کم ہوتی رقم اکٹھی کرنی تھی۔ پریشان تب ہوا تھا جب اپنے باپ دادا کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹیوں کو تعلیم دلوانا کتنا اہم ہے۔ میں خاندان میں اپنی بیٹیوں کو وہ مقام دلانے کی کوشش میں تھا اور بیٹی نے معاشرے میں میرا مان چھین لیا۔ ہاشم صاحب صحن میں چارپائی پر بیٹھے اپنی بیگم کو بہت آہستہ آہستہ بتا رہے تھے اپنے دل کا درد آپ بیتی۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا ڈھونڈوں، اس لڑکے کو یا کسی لیڈی ڈاکٹر کو۔ یہ بات تو طے ہے میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہاتھ اٹھاؤں گا، پر اب میں اپنی بیٹی کو تسلیم بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میرا شریکہ بیٹھا ہوا ہے، میں کسی سے مدد مانگوں کیسے بتاؤں گا؟ خاندان والے تو بے دخل کر دیں گے، اگر محلے والوں کو یہ بات پتہ لگ گئی تو ان کے طنز تانے نہ یہ بدبخت برداشت کر پائے گی اور نہ ہم سب۔ آنکھیں صاف تھی پر لفظ رو رہے تھے جو زبان سے ادا ہوئے۔ ان کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی پر چہرہ بتا رہا تھا وہ اس آخری کڑی کو پکڑے زندہ ہیں۔ ہاشم سوا کی والدہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ سب بچیوں کے والدین کو بلایا ہے۔ تم لے جانا، مجھ میں ہمت نہیں، پر ان 4 بچیوں سے ایک بات ضرور پوچھنا۔ ہم نے ان لڑکیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر یقین کیا تھا، اپنی بیٹی کو بھیجتے تھے ان کے ساتھ اس دن کے لیے۔ پوچھنا ان سے، اگر وہ بے قصور ہوئی تو ان کے ماں باپ کو کہنا سونے کا نوالا کھلائیں، پر شیر کی نگاہ رکھیں اپنی بیٹیوں پر۔ بیگم کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں اور ایک گہری خاموشی نے احساس دلا رہی تھی ایک آنے والے طوفان کا۔ یہ کیا چپ چپ کر کے آہستہ آواز میں باتیں کیے جا رہی ہو؟ نگہت بیگم کی چہکتی ہوئی آواز نے اس سب کو حیران کر دیا۔ یا اللہ، آپ لوگ تو کچھ ریاکٹ ہی نہیں کر رہے میرے سرپرائز پر۔ وہ بھاگتے ہوئے بھائی کے گلے لگ گئی۔ نگہت اچانک پاکستان کب آئی؟ مبین بتایا بھی نہیں، فون کر دیتے۔ ہاشم صاحب چہرے پر ایک مسکراہٹ لیے آئے تھے اور مبین صاحب کو ملتے ہوئے اور پھر بچیوں کو، عاصم کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے، اور کچھ سالوں میں بہت فرق آ گیا تھا ماشاءاللہ۔ بیگم، ہمارے بچے تو پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ عاصم نوشین کتنے بڑے ہو گئے ہیں اور بے حد خوبصورت بھی۔ اپنی آنکھیں صاف کیے وہ جلدی سے اٹھ کر نگہت کو ملی تھی اور پھر باقی بچوں کو۔ ابھی وہ سب باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ کیا ہوا بھابھی؟ ارے روشما ہوگی، کوئی لال بیگ دیکھ لیا ہوگا۔ آپ لوگ آئیں، لیونگ روم میں بیٹھے، میں ابھی آئی۔ وہ وہاں سے جلدی سے بچیوں کو کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے روشما کو دیکھا۔ اتنا سب کر کے بھی چین نہیں ملا تمہیں؟ جو عزت کا جنازہ نکال دیا اس سے جی نہیں بھرا، جو ہمیں مارنے پر تلی ہو۔ روشما کو بازو سے پکڑ کے اٹھایا تھا انہوں نے۔ امی میری بات سن لیں، مجھے معاف کر دیں۔ روشما تجھے یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اب معافیا مانگ کر کچھ حاصل نہیں ہوگا، عزت جا چکی، بلکہ عزت کو تو خود تم اتار کر پھینک آئی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، کس دوست کے گھر میں یہ گنونا کام کیا تھا؟ کتنی بار دھوکہ دیتی رہی؟ کون کون شامل تھا؟ یا تم سب دوستوں کا یہ معمول کا کام تھا؟ امی بس پلیز، میری بڑی بہن نے روشما کو بچانے کی کوشش کی تھی جب ماں نے بالوں سے پکڑا تھا۔ سائری سے اپنی زبان میں سمجھا دو، نیچے تمہاری پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہیں، یہ اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئے جب بھی آئے، ورنہ باہر مت نکلے اس کمرے سے۔ تمہارے چچا چچی اور باقی سب لوگ بھی نیچے موجود ہوں گے، تو تم سب سے بھی چہرے ٹھیک کرو، بخش دو ہمیں، غلطی ہو گئی ہم سے جو تم بچیوں کو اتنی کھلی چھٹی دی ہم نے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھیں۔ روشما باجی، آپ نے زنا کیا، اتنا بڑا گناہ، اس سے اچھا تھا آپ نکاح کر کے بھاگ جاتی، پر واپس نہ آتی یہاں، آپ کا سایہ بھی نہ پڑتا ہم پر۔ آپ کی ایک بھول نے ہمیں کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ سب سے چھوٹی بہن نے پھر سے دروازہ بند کر دیا تھا روم کا۔ آج روشما کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ریت کی طرح سب پھسل رہا تھا۔ روشما باجی، آپ جس محبت کے پیچھے اس حد تک چلی گئیں، اس سے تو ایک بار رابطہ کرے، اسے کہے وہ آپ سے نکاح کرے اور لے جائے۔ ہم جلدی میں ہو رہی شادی کی وجہ تو بتا دیں گے لوگوں کو، پر یہ بن بیاہی ماں، یہ داغ ہمارے جنازے کے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ روشما اس بات پر بیڈ پر گر گئی تھی۔ وہاں مجھے محبت کی سچائی تب پتہ چلی تھی جب وہ کاغذ ملا تھا جس میں لکھا تھا میں اس سے پھر کبھی رابطہ نہ کروں، کیونکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ دبئی شفٹ ہو رہا تھا۔ اب تک تو وہ زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہا ہوگا، مجھ پر قیامت گرا کر۔ تم خود چل کر گئی تھی وہاں،
ہاں، اس نے سر چھپا لیا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ پھر تو جواز رہا ہی نہیں اروشما، میں حیران ہوں کن وقتوں میں، کن لمحات میں ہم نے نظر ہٹا لی تم سے۔ تمہارے ہاں نے سب بات ختم کر دی۔ ایک منٹ سائرہ اپی، بات ختم کرنے سے پہلے مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے اروشما باجی سے، کہ آپ کو ذرا سی شرم سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی کسی مرد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرتے ہوئے؟ کیا ایک بات بھی آپ نے اپنی چھوٹی بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوچا؟ آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ گناہ کیا آپ نے، جب ایک شرم نہیں آئی تو ابو امی اب شرم نہیں کریں گے، ہمیں بھی ہٹا لیں گے پڑھائی سے۔ الغرض یہ کہ لعنت ملامت پر وہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اروشما کے دل میں ایک ڈر سا ابھر آیا تھا پھپھو کے نام پر۔ ایسے لگتا ہے جیسے کل ہی بات ہو۔ بھابھی سبھی آ گئے، اروشما نہیں آئی، کسی نے اسے میرے آنے کا نہیں بتایا؟ پہلے تو بہت بھاگتے ہوئے آتی تھی، پھپھو نے چائے کا کپ رکھ کر شکایت کی تھی۔ پتہ نہیں اسے مسئلہ کیا ہے، پھپھو پچھلے ایک ہفتے سے یہی عجیب حرکتیں کر رہی۔ چچا کی بیٹی نے اپنے کزن آسم سے نظریں ہٹا کر کہا تھا، اور اس وقت اروشما وہاں آ گئی تھی، سرخ آنکھیں، سر پر چادر، سر جھکا ہوا۔ سب سے زیادہ وہاں آسم شاکڈ ہوا تھا۔ وہ کزن جس نے بات کرتے ہوئے کبھی سر نہیں جھکایا تھا، آج بات سے پہلے ہی سر جھکا لیا تھا۔ السلام علیکم پھپھو۔ اروشما بچے یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں نگت، بس ہلکا سا بخار ہے، یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں یہ حالت بنائی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہی ہے کتنی پڑھاکو ہے ہماری اروشما۔ اروشما کی والدہ نے بات کو کور کر دیا تھا، پر بیٹی کی باتوں میں بہت زیادہ طنز کرنے کے بعد، میری بچی اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ نگت بیگم نے بہت دیر تک اپنے گلے سے لگا کر رکھا تھا اروشما کو، اس سے پہلے وہ پھر سے ٹوٹ جاتی، پھر سے رونا شروع ہو جاتی۔ وہ جلدی میں باقی سب کو مل کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ بھابھی اروشما ٹھیک تو ہے؟ جی بالکل نگت ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک کیوں نہ ہوگی، اپنی اوقات سے زیادہ دے رہا ہوں، ان کی حیثیت سے زیادہ مل رہا ہے انہیں، عزت کی روٹی، یہ عیش و عشرت والی زندگی۔ میں نے اپنا پیٹ کاٹ کر خون پسینے کی کمائی سے اس گھر کو سینچ رہا ہوں، تو وہ ٹھیک کیوں نہیں ہوگی؟ ایک خالی جگہ پور دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ سوال پوچھے تو لگ رہا تھا جیسے خود سے کر رہے ہوں وہ بات۔ دونوں بھائی نے اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر ایک پریشانی سی دیکھی تھی۔ سائرہ بیٹا جاؤ کھانا بناؤ، اور تم دونوں ہیلپ کرو بہن کی جا کر۔ اپنی تینوں بیٹیوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی جو اونچی آواز میں بیٹیوں سے بات نہیں کرتے تھے، آج ان کے لہجے میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ عائشہ بھائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی آپ سے۔ وہاں گپ شپ کرتے ہوئے سب لوگ متوجہ ہوئے تھے، اور اسی وقت حماد بھی وہاں آ گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حماد نے اپنے ماں باپ کو صلاح کر کے اور کوئی بات نہیں کی، اور ان دونوں نے بھی اپنے بیٹے سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا اس وقت۔ وٹ ربش سوہا، شی از پریگننٹ موم۔ اور جس لڑکے کی انفارمیشن میں نے غفور انکل سے نکلوائی جو پاکستان سے بھاگ گیا ہے، اس لڑکے نے کچھ نشہ آور چیز پلا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اور کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ سوہا کے ڈیڈ اپنی چیئر سے اٹھ گئے تھے۔ ڈیڈ سائم آپ ڈرا رہے ہیں، اس کی بات سن لیں۔ بات سن لوں؟ تم جانتی بھی ہو کیا کر دیا ان لڑکیوں نے۔ اینڈ یو سوہا، آج کے بعد تم ان لڑکیوں کے ساتھ نظر نہیں آؤ گی۔ میں آج ہی گارڈز کو منع کر دوں گا، اس گھر میں کوئی بھی میری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہہ کر جانے لگے تھے جب سوہا ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں اس نے غلطی کی، گناہ کیا ڈیڈ، پر وہ بد کردار نہیں تھی۔ میں نے بہت کم وقت میں اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے محبت پانے کے لیے عزت بھی گنوا دی، کیونکہ وہ نادان نہ سمجھ جھانسے میں آ گئی۔ وہ غلط ہے، میں مانتی ہوں، پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ عزت تو ویسے بھی خراب ہو جائے گی جب یہ سب کے سامنے آئے گا۔ ہم سب دوستوں کی زندگیاں اسی لپیٹ میں آ جائیں گی۔ سوہا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوں نے والد کا دل پگھلا کر رکھ دیا۔ سوہا تم ڈیڈ آپ تو پاورفل ہیں، کچھ کیجئے، اس مجرم کو وہاں واپس لائیے۔ اروشما کی غلطی بھی ہے، پر اس میں جو بیٹی تھی اس کا کام کو ہوتے ہوئے روک سکتی تھی۔ اسے تو نشاور چیز پلا کر سلا دیا تھا، اگر وہ ہوش میں ہوتی تو نہ کرتی ہے۔ ہا تم اسے یا کسی لڑکی کے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی کہ اسے نشاور چیز پلا دی گئی۔ میں پوچھتا ہوں کیوں گئی وہ، کیوں کسی نامحرم کے ساتھ وہ باہر گئی؟ ہاشم صاحب کی تعلیمات نے کیا ذرا ان کی بیٹی پر اثر نہیں کیا تھا؟ سہ چلائے تھے۔ اور اس وقت سوہا کی موم نے سوہا کو پیچھے کر دیا۔ سائم ایک منٹ، تم بھول گئی، ہمارے رشتے دار زومیر چچا کی بیٹی سوہا، وہ بیٹی جو رات کے اندھیرے میں بھاگی تھی گھر سے، کسی سے نکاح نہیں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1 سال بعد ایک بچے کے ساتھ وہ واپس گھر آئی تو جسم کا ایک حصہ ایسا نہیں تھا جو مار پیٹ سے بھرا ہوا نہ ہو۔ اور تم جانتی ہو معاشرے نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا، سب کہتے تھے یہ عورت کرپٹ تھی، اس کا قصور تھا، ورنہ کسی کی کیا جرت۔ اور سوہا چچا کو پورے خاندان میں سے کسی ایک فرد کی ہمدردی نہیں ملی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی نے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ وہ لڑکے تو میں پکڑ لوں گا، اسے سزا بھی دلوا دوں گا، دل کو سکون ملے گا تو بس کچھ فیصد، کیونکہ یہ سوال بار بار ذہن نشین رہے گا کہ اروشما گئی تو گئی کیوں۔ سوہا کا چہرہ اس کے آنسوں سے بھر گیا تھا۔ سوہا موم، شی از انوسنٹ۔
اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا، وہ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا، رائٹ؟ تو پھر اس نے جو ماں باپ کے دیے گئے یقین اور بھروسے کا فائدہ اٹھایا۔ اسی بات پر اگر میں یہ کہوں کہ جو بیٹیاں ماں باپ کو دھوکہ دیتی ہیں وہ ڈیزرو کرتی ہیں آگے سے ان کے ساتھ یہ ہو، تو یہ غلط نہیں ہوگا سوہا۔ تم جانتی ہو ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا اسٹیٹس، لیکن اگر کل کو تم یہ گناہ کرتی تو میں تمہیں وہ سزا دیتی کہ دنیا دیکھتی۔ میں ان ماؤں میں سے ہوں جو سونے کا نوالا تو کھلاتی ہیں، شیر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ نہیں یقین تو اپنے موبائل میں لگے ٹریکر سے اور اس میں ٹریکنگ چپ سے کنفرم کر لو۔ مجھے نفرت ہے ان بچیوں سے جو ماں باپ کی دی ہوئی آزادی کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ محبت کرنا ایک الگ فعل ہے، اس محبت کے پیچھے عزتیں لٹا دینا محبت نہیں۔ سوہا نے آج اپنے والدین کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ وہ ماں باپ جو ہمیشہ ہنسی مذاق کرتے رہتے، نرمی کرتے رہتے، آج ان کا وہ روپ دیکھا اس نے جو شاید کبھی دیکھا نہیں تھا انہوں نے۔ میں آج پھر اروشما کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں آپ کے در پہ ہاشم بھائی۔ ہاشم صاحب کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا، حلق میں سے وہ نوالا نیچے نہیں اتر رہا تھا جو وہ کھا رہے تھے سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ ہاشم صاحب کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ ہاشم بھائی آئی ایم سوری، اب مجھے انکار کر دینے پر مایوس نہ ہوں۔ میں پھر نگت میں مایوس اس بات پر ہوں کہ کیوں نہیں پہلے ہی ہاں کر دی، کیونکہ میں انتظار میں تھا۔ بیٹی کی تعلیم تو شادی کے بعد بھی مکمل ہو جاتی نا، پھر کیوں میں نے انکار کرتا رہا؟ ہاشم صاحب کو کچھ پل لگے تھے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کے لیے، کیونکہ آپ نے اروشما کی ضد پر پپو کو انکار کیا تھا۔ تایا جان، اروشما نے آخر تک آسم بھائی کی رٹ لگائے رکھی تھی۔ اسے تعلیم مکمل کرنی تھی، آزاد خیال، پڑھی لکھی ماڈرن گرل بننا تھا اور کسی منسٹر کی بیوی۔ بہت سے لوگوں نے غصے سے دیکھا تھا اس کزن کو، باقی بہت ہنسے بھی تھے۔ اروشما کے خیالات کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں تھے، اور اروشما کی فیملی جو آج تک اپنی بچی کے خیالات پر فخر محسوس کرتی تھی، وہ آج نفرت محسوس کر رہی تھی۔ کتنا فرق آ گیا ہے، صرف ایک غلط قدم نے جان دینے والی ماں باپ کی نظریات بدل دیے تھے اولاد کو لے کر۔ پپو ہم تیار ہیں، آپ آج نکاح پڑھا لیں، ہم تیار ہیں، مگر رخصتی ہم 2 سال بعد کریں گے۔ 2 سیمسٹر مکمل ہو جائیں تو یہ شادی بعد کر لے گی، اور اگر آسم کو اعتراض ہو تو اس کی تعلیم بھی چھڑا دے، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی پڑھ لکھ کر کون سا تیر مار لینے ہیں۔ حماد آگ اگلتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے بیٹا، چچی نے اپنی بیٹی سے کہا۔ امی فکر نہ کریں، اروشما کی دوست کی بہن سے میری سلام دعا ہے، پتہ کرتی ہوں، جگری دوست ہیں، کچھ تو پتہ ہوگا۔ حماد کو کیا ہوا؟ ہاشم بھائی میری کوئی بات بری لگ گئی؟ نہیں نگت، کوئی بات بری نہیں لگی۔ حماد ہی کامیاب بزنس مین بن گیا، اور اروشما، اس نے بھی بہت پڑھائی کر لی، میرے خیال سے یہی وقت ہے نکاح کرنے کا۔ کچھ خدا کا خوف کھائیں امی، نکاح شادی میں اب کسی کے قابل نہیں رہی، میں کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں کسی کو بھی؟ ماں باپ کو دھوکہ دینا یاد تھا تمہیں، تب تمہارا دل نہیں کانپا، والدہ کی جھڑک نے اسے پیچھے ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سب کچھ بتا دوں گی پپو کو، وہ لوگ اوپر چچا کے پورشن میں ہیں، میں ابھی نہیں۔ اروشما کے منہ پر ایک تھپڑ پڑا، والدہ سے جو ایک تھپڑ مارنے کو تیار تھیں، جبکہ ہاشم صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا تھا ان کا۔ اس گناہ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا ہمیں، اور یہ غیر قانونی ہے، میں صرف تمہیں کچھ ماہ برداشت کر سکتا ہوں۔ اس بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا نکاح ہوگا، اور میں تمہارا بدبخت باپ ان چند مہینوں میں اتنی ہمت لانے کی کوشش کروں گا کہ کسی کو نہ صحیح پر نگت کو بتا دوں یہ سب۔ اگر سچ جانے کے بعد وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تم بھی تیاری پکڑ لینا، کسی ہاسٹل یا کسی یتیم خانے پھینک آؤں گا تمہیں، اور ہم لوگ اس محلے سے چلے جائیں گے۔ ان بدنصیب بچیوں کو میں کہیں اور لے جاؤں گا تاکہ ان پر تمہارا بدنما سایہ نہ پڑے۔ اروشما تم جیسی اولاد میرا کیا قصور تھا؟ ہاشم صاحب نے آخر کار وہ سوال پوچھ لیا جو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا انہیں۔ میرا قصور کیا تھا اروشما؟ اس خاندان میں بس میں ہوں جس کی 4 بیٹیاں ہیں، پورے خاندان میں سب کے ہی بیٹے ہیں، مجھے وہ حیثیت وہ عزت نہیں ملی جس دن سے میں نے اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا فیصلہ کیا۔ اس گھر کا دروازہ ہر گھنٹے بعد کھلتا اور بند ہوتا تھا، کبھی میں دکان بند کر کے تمہیں کالج چھوڑنے جاتا تو کبھی حماد، پورا دن یہی کام ہوتا، میں اور اس میں فکر میں ہوتی کہ کہیں دیر سے پہنچنے پر کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، میں لوگوں سے تمہیں بچاتا رہتا اور تم لوگوں کے ساتھ مل کر عزت کو نیلام کرتی رہتی۔ میرا رب جانتا ہے یہ کب سے شروع تھا، میرا رب جانتا ہے تم کب سے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتی رہی، اور میرا رب بھی تم سے حساب کرے گا اروشما، کیونکہ میں نے اللہ پر ڈوری پھینک دی۔ میں اس عمر میں ایک بے بس مجبور، ایک لاچار باپ، عزتوں کا مارا آدمی، برادری کے تانوں سے ڈر گیا ہوں۔ ایک آہٹ پر دل سہم جاتا ہے کہ کہیں کسی کو کوئی خبر تو نہیں ہو گئی۔ داڑھی کے بال گیلے ہو گئے تھے ان کی جب انہوں نے بات مکمل کی تھی، سسکیوں کی لڑی بن گئی تھی، اور اس کمرے میں موجود ہر کوئی اشک بہار تھا، اور وہ نہ سمجھ جو ماں باپ کا یقین توڑتی آئی، جس نے اپنے کزن کا رشتہ اس لیے بھی ٹھکرا دیا تھا کہ اسے بہتر نہیں بہترین چاہیے تھا، آج وہ اسی بہتر کی مہربانی پر تھی، وہ اس کی فیملی کی عزت۔ اندر آئیں سوہا بیٹا، تم اپنی فرینڈس کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، ہم لوگ تب تک کچھ بات کر لیں، سوہا کی والدہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو سوہا اپنی تینوں فرینڈس کو اپنے روم میں لے گئی تھی۔ سوہا کے ساتھ سب باتیں کر رہی تھی سوائے زارا کے۔ زارا پلیز ایسے منہ نہ بناؤ، ہم سب یہاں مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ فائنلی تم لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ مسئلہ سب کا مسئلہ تھا۔ میں جانتی ہوں میری ماں کو ایسے بتایا
میں نے 2 تھپڑ پڑے مجھے. وہ مجھ سے قسمیں لے رہی تھی کہ میرا کوئی چکر تو نہیں کسی کے ساتھ. انہیں لگتا ہے ہم سب دوست شامل ہیں. ہم نے یاریاں لگوائی ہوئی ہیں. روشما کی. میں نے اپنی امی سے ایک ہی بات کی, اگر ہم اس قدر ہی گری ہوئی ہوتی تو ابھی تک ہماری یاریاں کیوں سامنے نہیں آئیں. پر انہیں تو یقین نہیں ہو رہا تھا. زارا بھی راگ بگولا ہوئی. ہم نہیں ذمہ داریاں ہیں تو کون ہے زارا جی؟ آخر کون تھا وہ جس کے ساتھ وہ جاتی رہی؟ ظاہر ہے ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی وہ. سوہا اس کے سامنے کھڑی تھی. یہاں پھر سے لڑائیاں شروع تھیں اور نیچے ان کی امیوں کی. نہیں تو میری بیٹی کو اس گناہ کی دلدل میں کس نے چونکا؟ جب دیکھو آپ لوگوں کی بیٹیاں آتی تھیں اروشما کو بلانے. آپ کی بیٹیوں کے ساتھ وہ کالج جانا شروع ہوئی تھی. ہمیں بتائیں اتنی بڑی سزا اس غلطی کی. اروشما کی والدہ چلائی تھی. تمہاری بیٹی کی کرتوت نہیں ٹھیک تو ہماری بچیوں پر الزام لگا رہی ہو. تم ہماری بیٹیوں کے ساتھ تو نہیں ہوا ایسا کچھ؟ زارا کی امی نے غصے سے کہا تھا. تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے. یہ ایک جوا ہے, اولاد ایک جوا ہے. آپ دلشاد بیگم ڈریں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے. اگر ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, اور اگر تب بھی ہم لوگ ایسی باتیں کرتے تو کیا برداشت کر پاتی ہیں آپ؟ سوہا کی موم نے روشما کی امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بٹھا دیا تھا. دلشاد جتنی پٹر پٹر تم کر رہی ہو, تم تو خود اپنی جوان بیٹی جو منگنی سے شادی سے پہلے اپنے اس لڑکے کے ساتھ بھیجتی ہو کالج. کتنی بار محلے والوں نے منہ کھولا پر ہم منہ بند کرواتے آئے کہ ہور کی ہن تو کسی ہور نو انج دیاں گلاں نہیں کر سکتی. سب نے ہی زارا کی امی کو باتیں سنا کر چپ کر کے بٹھا دیا تھا. آپ سب جانتی ہیں غلطی تو ہوئی ہے, بلکہ گناہ ہوا ہے. اروشما نہ ہوتی تو کوئی اور ہوتا, اور اگر اروشما کی والدہ نے ہماری بیٹیوں پر الزام لگایا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا. ہماری بچیوں ہر وقت اس وقت کے ساتھ ہوتی تھیں, اروشما کے ساتھ. پھر کیا ہوا اگر ہماری بیٹیاں ان سب میں شامل ہوئیں تو اگر کل کسی اور کی بیٹی کا یہ واقعہ سامنے آیا تو یا اللہ خیر. انتلیب کی امی کی باتیں سن کر سوہا کی موم نے سر پکڑ لیا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا. اب وہ والدین اپنی بیٹیوں پر ان کے کردار پر شک کرنا شروع ہو گئے تھے. وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہتی جس سے اروشما کی والدہ بھی ہرٹ نہ ہوتی اور باقی خواتین کو بھی سمجھا لیتی. کیا مطلب؟ ہماری بیٹیوں نے بھی یہ گناہ کیا ہوگا. میں تو زارا کو مار دوں گی, اس کی ابو تو مر جائیں گے. یا اللہ کس گناہ کی سزا مل رہی ہے ایسی اولاد کی شکل میں. وہ الگ الگ کوسنا شروع ہو گئی تھی اپنی اپنی بیٹیوں کو. اس وقت سوہا کی موم نے ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مارا تھا ان سب کو خاموش کروانے کے لیے. انف از انف. آپ لوگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں؟ پہلے نہ ہم بچیوں سے پوچھ لیتے ہیں کون کتنا سچا ہے, پھر بات کو جاری رکھیں گے, اور اب ان بچیوں کو بھی سامنے بٹھا کر بات کی جائے گی. وہ غصے سے باہر چلی گئی تھی سوہا کے کمرے کی جانب, اور ان کے پیچھے وہ سب بھی. اور کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولا تھا منظر ہی کچھ اور تھا. پورا کمرہ تہس نہس ہوا پڑا تھا اور درمیان میں وہ چاروں دوست گتھم گتھا تھیں. زارا کے بال سوہا کے ہاتھوں میں تھے اور سوہا کے زارا کے ہاتھ. چہرے پر ناخنوں کے نشانات صاف واضح تھے. باقی کی دوستیں بھی ایسے ہی حالت میں تھیں. سوہا وٹ دا ہیل. سوہا کی موم نے فرسٹ ٹائم اس طرح سے دیکھا تھا اپنی بیٹی کو. موم اس نے سٹارٹ کیا تھا, یہ بڑی نفاست پسند بن رہی ہے, اور جو تم ہاجن بن رہی ہو پھر رہی ہو مجھ پر روب ڈالنے کی کوشش مت کرنا. پاپا پرنسس. زارا تمہیں تو جلن ہو رہی ہے سوہا کی اسٹیٹس سے. کمپنی تو موقع چاہتی ہو روشما کی غیر موجودگی میں سوہا کی چمچی بننے کا. اور پھر ہاتھ تا پائی ہوئی تھیں وہ دوستیں جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرتی آئی تھیں, جنہوں نے اتنے سال گزار دیے. ان سب میں نہیں صرف سوہا تھی, اور وہ ڈھل گئی تھی ان کے رنگ میں. پر اس گروپ کی نادان دوست کی وجہ سے سب خراب ہو گیا, اور خراب ہو گئی یاریاں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کس قصوروار ہوں. ہم میاں بیوی تو مر بھی نہیں سکتے, ہمارے سر پر باقی تینوں بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے. تم چاروں دوست تھی نا اس کی. اگر ہم نے اپنی بیٹی کی نقل و حرکت پر نظر نہیں رکھی تو تم میں سے کوئی ایک تو بتا سکتا تھا نا. وہ رو رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, معافیا مانگ رہی ہے, پر اسے کوئی ایک نظر نہیں دیکھتا. اس وقت میرے دل پر جو قیامت گرتی ہے میں جانتی ہوں. وہ گناہ گار صحیح پر میری بیٹی ہے. میں راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتی ہوں کہ اس نے خود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہو. کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا جوان اولاد کوئی غلط قدم اٹھائے. اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا تھا اروشما کی والدہ نے. وہاں کمرے میں موجود سب لوگ ان کا غصہ ڈھل گیا تھا اس مجبور ماں کی حالت دیکھ کر. اروشما کی آنکھوں میں کبھی بغاوت نہیں دیکھی تھی. وہ شرم و حیا کا پیکر تھی. میں کوئی جھوٹی تعریف نہیں کر رہی. وہ پرہیزگار تھی. ہمیں تو آنکھیں بند کیا یقین تھا اس پر, اپنی بچیوں پر, لیکن یہ سچ سامنے آنے کے بعد ہمارا یقین ڈگمگا گیا. اب ایک بار بتا دوں وہ کون ہے. آنٹی اروشما کبھی اس سر تک نہیں جا سکتی تھی. ہمیں بھی یقین ہے اور تھا. اس بیچاری کے ساتھ بہت غلط ہوا. وہ جس کے ساتھ بھی یقین کر کے گئی, اس شخص نے اروشما کی معصومیت کا غلط فائدہ اٹھایا, اسے جوس میں نشہ آور چیز پلا کر. یا خدایا. سوہا کو سچ بتانے پر وہ سب حیران رہ گئیں. غلطی تو پھر بھی میری بیٹی کی ہے.
باہر کے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر کی عورت کیوں یقین کر لیتی ہے۔ کچھ اور باتیں کرنے کے بعد ایک ہی حل ملا تھا انہیں، کیونکہ سوہا کی والدہ اور والد نے ساری ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ لے لیا تھا۔ یہ بات آج یہاں اس کمرے کی چار دیواری میں دفن کر کے آپ سب باہر جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کسی بچی یا کسی بچی کی ماں نے باہر کسی کو بتایا یا کسی طرح کا طنز و طعنہ اروشما کی فیملی کو دیا تو مجبوراً ہم لوگ اس کیس کی پولیس میں فائل کر دیں گے۔ سب لوگ شاکڈ ہو گئے تھے سوہا کی موم کی دھمکی پر، کیونکہ آپ لوگ مانے یا نہ مانے اروشما کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ ہمارے یہاں بچیاں اس عمر میں ایسی غلطی کرتی ہیں، بنا سوچے سمجھے چلی جاتی ہیں منہ اٹھا کر۔ ہر پر کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ بھی ایک جرم ہے۔ ابھی بچیاں یونیورسٹی کو جاری رکھیں۔ اور جب اروشما وہ کہتے کہتے رک گئی تھی، ان بچوں کو دیکھ کر انہیں آج خود بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے جب تک زیادہ محسوس نہیں ہوتی وہ تب تک اپنے ماں باپ کے گھر رہے، پھر اس کے بعد ہم ہمارے گھر رہے گی، یہاں ملازم کی چھٹی کر دیں گے اس دورانیہ میں، اور اس کے بعد ہم یہاں وہ بچہ اڈاپشن کے لیے دے دیں گے۔ اوہ، وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ سوہا جلدی سے ایکسکیوز کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ بتا دیجیے۔ نہیں، یہ بہترین ہے، باقی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اروشما ہماری بیٹی ہے، اب ہم میں سے کسی کے غصے میں کہیں بات کا برا منائیں گے۔ اندلیب کی والدہ آگے بڑھ کر تسلی دیتے اروشما کی مدر کو۔ چلو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں زارا کے پاس اس کے کزن کی بائک رکی تھی۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ کمن زارا، بہت وقت ہوا ہم ملے نہیں، کہیں باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی۔ زارا نے پہلی بار اپنے ہونے والے منگیتر سے لیف لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ڈونٹ وری، اگر ہم نے شادی سے پہلے تعلقات بنائے بھی تو تم پریگننٹ نہیں ہوگی، اپنی دوست کی طرح۔ کیا بکواس کر رہے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ہاں کمن معصوم نہ بنو، ہمارے بیچ کو پتا ہے، شانی کی سب کو بتایا، تمہارے پردے میں رہنے والی لڑکی کے بند کمرے میں کارستانی تم۔ زارا کا ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، گھن محسوس ہو رہی ہے کہ تم میرے کزن ہو اور تمہارے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی، اور شانی تمہارا دوست شاہان، خدا کی قسم جس دن وہ پکڑ میں آیا تم سب دوستوں کے گروپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم، دیکھ لینا۔ تم نے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا زارا، شادی ہونے دو، ہر روز ایک تھپڑ تحفے میں دیا کروں گا۔ کون سی شادی؟ ساحل، تم سے شادی کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، جس کی اتنی گھٹیا سوچ ہو، میں آج ہی تمہاری حرکت کے ابو کو بتاؤں گی۔ ہاں اور وہ یقین کر لیں گے، آزما لو، تم پر تو وہ کبھی یقین نہیں کریں گے، تمہاری تو تعلیم بھی چھڑوا دیں گے وہ تیز قدموں سے گھر چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب، میرے بیٹے کا قصور کیا تھا؟ شائستہ، یہ تو تمہارا لاڈلا بھانجا تھا نا، تمہاری بیٹی بھرے بازار ہاتھ اٹھاتی ہے اس پر۔ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر جب سے آئی تھی تب سے یہی تماشا لگایا ہوا تھا۔ زارا والدہ کی زوردار آواز پر کام گئی تھی اور جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ تمہاری خالہ کیا کر رہی ہیں زارا؟ شکر کرو اروشما کے واقعے کے بعد بھی یہ لوگ تمہارے اور ساحل کے رشتے کے لیے رضامند ہیں، اور تم بدتمیز لڑکی، وہ ہونے والا شوہر ہے تمہارا، معافی مانگو بھی ساحل سے۔ ساحل کندھا چوڑا کیے کھڑا تھا سامنے۔ کس بات کی معافی امی؟ اس بات کی کہ میں نے کسی نامحرم کے ساتھ بائک پر بیٹھنے سے منع کر دیا۔ زہرا کے ابو بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے جب دلشاد بیگم نے اپنی جوان بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ نامحرم؟ کزن ہے تمہارا، شادی ہونے والی ہے۔ ہم کزن ہیں تو بس ساتھ بیٹھ جاؤں، شادی ہونے سے پہلے شادی کھا پی لوں، کیونکہ یہ آپ کا بھانجا ہے، شادی سے پہلے یہی چاہتا ہے۔ میں پہلے حیران نہیں ہوتی تھی، اب میری عقل پر بڑے پردے ہٹنے لگے۔ اپنی گال پر ہاتھ رکھے وہ اپنے ابو کی طرف بڑھی۔ ابو، آج تو امی کہہ رہی ہیں کہ کزن سے شادی ہونے والی ہے، لفٹ لے لیتی، پر کل کو اگر ہم دونوں کچھ ایسا گناہ کر دیں اور یہ شخص شادی سے مکر جائے تو کیا امی اپنا قصور مانے گی؟ کیا بات میری عقل اور سمجھداری پر نہیں رکے گی؟ یہ شخص جو جانتا ہے اروشما کے ساتھ وہ حرکت کس نے کی، یہ گھٹیا شخص چاہتا تھا ہم بھی ویسے باہر ملے اور تعلقات استوار کریں۔ ابو، اس جیسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کروں گی میں۔ اروشما کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی غلطی بھی تھی اور اس کے ساتھ بھی غلط ہوا، وہ واقعہ نہیں نصیحت ہے میرے لیے، اس لیے مجھے زہر دے کر مار دے، پر اس جیسے گری ہوئی سوچ رکھنے والے کزن کو میں اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ زارا آنسو صاف کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا بھائی صاحب، اس کی زبان، ان لڑکیوں نے اسے کیسا بنا دیا۔ دلشاد باجی، تم فکر نہ کرو، ہم اسی مہینے اس کا نکاح ساحل سے پڑھوا دیں گے۔ زارا کی والدہ نے اپنی بہن اور بھانجے کو یقین دلایا، یہ نکاح نہیں ہوگا، میری بیٹی نے جو فیصلہ سنا دیا وہ فائنل ہے۔ ہاں تو بھائی صاحب، آپ اپنی دوسری اروشما، بس بہن جی، اپنے میرے بیٹے کی غلطی مانیں، ایک بچی کے ساتھ غلط ہوا تو پر ایک کو بے بس نہ سمجھا جائے۔ ایک ثانیہ ہوا، میرا یقین میری بیٹی پر قائم ہے اور رہے گا، اور تم کس سے پوچھ کر جاتے ہو اسے لینے کو؟ آئندہ کے بعد میری بیٹی کے آس پاس نظر آئے تو وہ حال کروں گا، یاد رکھو۔ شانی تک کیسے رسائی ہوئی؟ وہ درمیان میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ سب سوہا کے گھر ایک بار پھر سے اکٹھے ہوئے تھے، زارا، اندلیب، عنایا، تحریم، وہ سب ایک پلان کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ اس خبیث کو پہلے ہم سزا دیں گے، پھر پولیس کو انفارم کریں گے۔ سوہا کی گاڑی میں وہ سب بیٹھ گئے تھے اور دوسری گاڑی میں گارڈ تھے۔ ساحل نے جس طرح سے بتایا، مطلب وہ بے غیرت ابھی باہر نہیں گیا، یہی ہے، پہلے اس کے گھر جائیں گے، تماشا لگے گا، پھر اس کی ہڈیاں توڑنی ہیں، پہلے بات چیت کریں گے پولیس والے، بنا
ایک سوچے وہ ساحل کے موبائل نمبر کو ٹریس کروا کر ایک چونک پر رکھے تھے جہاں ایک کمرے میں کچھ لڑکے موجود تھے. گاڑی بہت دور کھڑی کر دی. باہر بائک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر کافی لوگ ہوں گے. شانی کو کیسے پہچانیں گے؟ ویٹ کرتے ہیں ان کی گیدرنگ کم کرنے کا. اور کچھ دیر بعد بہت سے لڑکے وہاں سے چلے گئے جن میں ایک کزن بھی تھا زارا کا. کمون، سوہا اور گرلز ماسک پہنے گاڑی سے نکلی. ہاتھ میں بیٹ تھا اور ایک سٹک. دروازے پر نہ کیا تھا. خاموش ہو گئی تھی سب. ارے کا وقت تو آ رہا ہوں، چین سے سونے دو. اس لڑکے نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا ایک دم سے شاک رہ گیا. جی کون؟ شاہان، شانی، سب نے ایک ساتھ پوچھا تھا. جی میں ہی ہوں. تم دبئی نہیں گئے؟ آپ ہیں کون؟ پر اسے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا اور لڑکیوں نے اسے جوتیوں سے تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیا. تجھے بہت شوق ہے نشہ آور چیز پلا کر اپنی مردانگی دکھانے کا، نامرد انسان. زارا نے ایک اور تھپڑ مارا تھا. اس کا منہ لال ہو گیا. انف. اس لڑکے نے گن نکال کر لڑکیوں کے سامنے کر دی تھی. اپنی مردانگی دکھانے کے لیے مجھے کسی نشے کی ضرورت نہیں. وہ تو اس لڑکی کی غیرت جاگ گئی تھی. اس کمرے میں جانے کے بعد اپنے باپ کی عزت کا خیال آ گیا تھا جو پہلے مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے نہیں آیا تھا. وہ بھی بات کر رہا تھا کہ سوا کے گارڈ نے اس پر پیچھے سے وار کر دیا. اگر بڑے صاحب کو پتہ چل گیا نا تو ہماری نوکری بھی چلی جائے گی. اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اور اس کمرے میں ضروری چیزیں دیکھ کر اٹھاؤ. مجھے شک ہے اس کے پاس کچھ ثبوت ضرور ہوں گے جس سے شیطان کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور وہاں اس وقت ان سب نے ایک ایک چیز کمرے کی ادھر ادھر کر دی. 2 لیپ ٹاپ اور 3 موبائل جو وہاں الگ الگ جگہ پر چھپے ہوئے تھے سب اٹھا لیے تھے انہوں نے. میں ڈیڈ سے بات کر لوں گی، تم سب خاموش رہنا جب تک پولیس انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی. سوا ان سب کے بعد میں روشما پر لگے داغ نہیں دھل سکتے. میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ اس درندے سے باقی لڑکیاں بچ سکیں. اب اس کے گھر جانے کے دیر سے اس کے ماں باپ سے سوال کریں گے کہ بیٹے کی صورت میں معاشرے کو جو درندہ نوازا ہے انہوں نے کل کو وہ بھی تیار رکھیں خود کو، کیونکہ یہ مقافاتی عمل ہے. ان سب میں تربیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اس گھٹیا آدمی کے گھر والوں کو ایک جگہ کھڑ کر کے پوچھوں گی کہ بیٹے کی صورت میں کس شیطان کو کھلا چھوڑا ہوا تھا. تم سب کا دماغ خراب ہو گیا. سوہا مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارا اندر باہر آنا جانا بند کر دوں. اف اف ڈیڈ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس بے غیرت کو سبق سکھانا ضروری تھا. آپ جانتے ہیں لڑکی کے باہر جانے تک بات سمجھ آ گئی، پر اس نے جو بھی کیا وہ پری پلان تھا، ایک سوچی سمجھی چال. وہ اپنے جال میں پھنس چکا ہے. روشما کو اور اس کمرے میں ہو رہے ہر کام کی ویڈیو بن رہی تھی. یہ سوچ سوچ کر دماغ پھٹ رہا ہے کہ اس گھٹیا شخص کے گروپ کے لڑکوں نے وہ ویڈیو دیکھ تو نہیں لی ہوگی، آگے تو وہ ویڈیو نہیں دی ہوگی. سوہا کے انکشافات پر اس کی موم پیچھے گر کے بیٹھ رہی تھی صوفے پر، اور والد صاحب ان کی آنکھوں میں کچھ سیکنڈ کے لیے وہی ڈر نمایاں ہوا تھا جو اس نے اپنی سب دوستوں کی آنکھوں میں دیکھا تھا. سوہا یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یا اللہ، وہ لڑکی جس لڑکے پر اتنا یقین کر کے گھر کی دہلیز پار کر گئی، وہ لڑکا اس قدر گھٹیا یہ بتانا چاہ رہی ہو؟ پھر تو تم لڑکیوں سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں تمہارا میری نظر میں. سائم صاحب اپنے سر پر ہاتھ پھیرے پیچھے ہو گئے تھے. وہ اس وقت ان کے اسٹڈی روم میں تھے. گارڈ نے گھر پہنچتے ہی سب کچھ بتا دیا تھا انہیں، اور پھر انہوں نے سوہا کو بلایا تھا اپنے پاس. سائم ریلیکس، آپ نے ہی کہا تھا اس مسئلے کو آہستگی سے حل کرنا ہوگا. اب آپ اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں تو کیا کروں؟ ہاشم صاحب کی بیٹی کا اتنا اندھی ہو گئی تھی کہ باپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا کس گھٹیا شخص کے لیے، بھائی کا سر جھکا دیا کس لیے، 2 دن کی محبت کے لیے. تم آج کی نسلیں سمجھتی ہو بس غلطی کی معافی تلافی ہو گئی. ہم خودکشی کی دھمکی دیں گے تو ماں باپ مان جائیں گے، اور ماں باپ مان بھی جاتے ہیں. پر یہ اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ اور ایک بات سوہا، یہ سب میں کس روشما یا اس کے ماں باپ کے لیے بات نہیں کر رہا. یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کل کو تمہاری عزت پر حرف نہ آئے. ہماری فیملی کو پتہ چلا تو کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی میری اور میری وائف کی. تم لڑکیاں تو اس قابل نہیں رہی کہ تم لوگوں کی اہمیت دی جائے. میرے سامنے بھی نہ آئے وہ لڑکی، کیونکہ ایسی بیٹیاں جو ماں باپ کی عزتوں پر خاک ڈالی جائیں وہ کس عزت کی حقدار نہیں ہوتی. سائم صاحب تو اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی پر برس پڑے تھے. ڈیڈ شٹ اپ، جاؤ یہاں سے، میں کر لوں گا ہینڈل. گھر سے باہر گئی تو پھر دیکھ لینا. سوہا کی آنکھیں بھر آئیں، اور جب اس نے اپنی موم کو دیکھا تو انہوں نے بھی دوسری طرف منہ کر لیا. صاف ظاہر تھا اس واقعے کے بعد بہت کچھ کھو دیا تھا ان لڑکیوں نے، اور جو انہیں مل رہا تھا وہ ذہنی اذیت سے کم نہ تھا. نگت، میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ پھر رشتے سے انکار کرنا چاہتے ہیں. نگت بیگم نے افسردگی سے پوچھا. نہیں نگت، بات یہ ہے کہ ہاشم بھائی ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے. مجھے اروشما ہمیشہ سے ہی پسند رہی. آسم کے لیے تو میں ہمیشہ سے ہی اروشما ہی چاہتی رہی. آپ نکاح کروا دیں، انہوں نے خوشی خوشی کہا تھا. پر ہاشم صاحب کے اگلے الفاظ پر ان کی بھی سانسیں تھم گئی. اروشما پریگننٹ ہے کیا؟ اروشما کی شادی آپ نے کر دی تھی؟ نکاح کیا تھا کس کے ساتھ؟ اس کمرے کی 4 دیواری میں وہ تھے، ان کی بیوی تھی، ان کی چھوٹی بہن اور ان کی 2 بچیاں موجود تھیں.
तुम वो बार दोहराने को कह रहे थे जिसे जिंदगी में एक बार दोहराया तो 100 बार जख्मी हुई मेरी जुबान। रुश्मा मेरी बेटी, मेरी बापर्दा बेटी, बिन ब्याही माँ बन चुकी है। या खुदाया, वो भी एक झटके से इसी जगह बैठ गई थी जहाँ इनकी भाभी सर झुकाए बैठी थी। निगत, आज तक तुम मेरी बेटी का रिश्ता मांगती आई हो, आज मैं हाथ फैलाए तुमसे भीख मांग रहा हूँ। इस सच को सुनने के बाद भी मेरी बेटी को अपना लो आसम और रुश्मा। बस हाशिम भाई, रुश्मा जैसी बदजात के साथ मेरे बेटे का नाम भी मत लीजिएगा। नहीं, कभी नहीं। इस नस्ल की बहू, इस बेहयाई को तो मैं कभी दुश्मन की बेटी के लिए भी तस्लीम ना करूं। वो तो फिर मेरा बेटा है। इन पर्दों में बेटियों के इन नकाबों में बेशर्मी छुपाई हुई थी आपने। वो चीख उठी थी और किसने सोचा भी नहीं था नरम शगुफ्ता लहजा रखने वाली पुप्पो इस तरह भी चिल्ला सकती हैं जैसे अब वो गुस्सा कर रही थी। निखत बाजी, बस भाभी, मेरा भाई तो घर से बाहर मिन्नत मजदूरी करता रहा, बेटियां तो आपके सुपुर्द थी ना, क्यों ना रख सकी आप मेरी भाई की इज्जत संभाल कर। भाई की आंखों में आंसू का दरिया देखने वो अपनी भाभी पर बरस पड़ी। इन बच्चों के लिए मेरा भाई लड़ता रहा, मरता रहा, मेहनत मजदूरी करता रहा, मेरी बच्चियों को अच्छी खुराक मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए। ये सिला दिया तुम लोगों ने? अपनी दोनों भतीजों की तरफ देखकर पूछा था इन्होंने। हाशिम भाई और रुश्मा मेरी ही नहीं, आसिम की भी पसंद थी, पर आपकी बेटी अब इस काबिल नहीं कि हम शरीफ लोग इसे अपने घर की इज्जत बना सकें। जो बाप की इज्जत को रोन गई वो शोहर की इज्जत को भी बेच खाएगी। माफ कर दीजिए। हाथ जोड़कर भाई के आगे वो वहां से चली गई थी। ये सब इस की वजह से हुआ। मैं रुश्मा को आज खुद ही खत्म कर दूंगा। और रुश्मा की अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी अपने शोहर की इतनी तजलील। जो वहां बैठे हाथों को देख रहे थे, वो अपनी बेटी के कमरे में गई, बालों से पकड़कर बिस्तर से नीचे गिराया था। हमारी नींदें हराम करके तुम सुकून की नींद सो रही हो। आज तुम्हारा बाप जिंदा लाश बना हुआ है। तुम इज्जतें लटवाने के बाद घर वापस ही क्यों आई? रुश्मा को जोरदार थप्पड़ मारकर पूछा था इन्होंने। तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हारा सच जाने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया, ठुकरा दिया तुम्हें। और जो तुम करती आई थी आसम को ठुकरा कर, तुम्हें भी आज ठोकर पड़ गई, पर वो तुम्हें नहीं, हमें पड़ी। मैं एंड तक पूरी उम्मीद थी कि वो लोग तुम्हें अपना लेंगे। कितने थप्पड़ गुस्से मार चुकी थी वो रुश्मा को, और वो घुटनों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। किसी को नजर नहीं आ रहा था कि गलती किसकी है, बेगुनाह किसका है। यहाँ जिसको पता चल रहा था वो गंदी औलाद को नहीं देखता, माँ को गंदा करता है। मैं ही गंदी हूँ जो तुम पर अंधा यकीन मैंने तालीम 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 पढ़ लिख कर जो झंडे तुमने लगाए थे ना, जो इज्जत बख्शी थी, अपनी बेहयाई से तुमने इतनी बदनामी दी हमें। अब हर रोज ये तमाशा लगेगा। तुम्हारे बाप में हिम्मत नहीं दुकान में जाने की। वो मजबूत, वो वाहिद सरपरस्त था तुम्हारा, अब डर के घर की चार दीवारी में महसूस होकर रह गया। तुमने बाप को जीते जी मार दिया। आवारा लड़की। ममता रो रही थी, पर अंदर एक गुस्से की शिद्दत थी जो कम ना हो पा रही थी इनकी। इस वक्त सोहा को जल्दी जल्दी कार मिला दी थी और रुश्मा की बहन ने। आप किस तरह रुश्मा को अपने साथ ले जाएं? यहाँ रही तो वो घुट घुट कर मर जाएगी, नहीं तो इसकी वजह से मेरे माँ बाप मर जाएंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ पुलिस के साथ, आप चलना चाहेंगे? सोहा अंदर चली गई थी जल्दी से अपने डैड को रुश्मा के वालिद के पास छोड़कर। मुझे कहीं नहीं जाना, किसी को कोई सजा नहीं दिलवानी। बात अभी चार दीवारी में है, फिर पुलिस स्टेशन जाएगी, मीडिया में जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो अंदर जाने के लिए मुड़े थे जब साइम साहब ने इनके कंधे पर हाथ रखा। मेरे ख्याल से आपको और हमाद के साथ चलना चाहिए। पुलिस के कुछ लोग हैं, बाहर राज में रहेगी, इस इलाके से दूर है इनका घर। अगर आज इन लोगों को सजा ना मिली, कल और लड़कियों की इज्जतें ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा वो। बस कर जाए आंटी, आप इससे जान से मार देंगी क्या? छोड़ दीजिए। सोहा ने इन्हें रुश्मा से दूर कर दिया। ऐसे नहीं करती, बस माँ बाप को खा जाती हैं इनकी इज्जतें खा जाने के बाद। हमें तो मार दिया इसने, अपने आप को भी नहीं छोड़ा। वो चेहरा साफ करके वहां से चली गई थी। रुश्मा उठ जाओ, पर रुश्मा से उठा नहीं जा रहा था। तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो? नहीं, मैं इन सब पर तो बोझ बनी हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। पर सोहा ने हाथ से पकड़कर उठा लिया था और दरवाजे तक ले जाते हुए इसकी नजर पीछे फर्श पर पड़ी। रुश्मा, ये खून तुम्हें कहाँ चोट लगी? पाँव पर चला नहीं जाएगा। पर मैं रुकना नहीं चाहती, जिंदगी से थक गई हूँ, पर मैं मरना भी नहीं चाहती। रुश्मा ने नडाल आंखें बंद करके सोहा के कंधे पर सर रख लिया। रुश्मा के अल्फाज में दर्द शिद्दत का था, पर सोहा एक हमदर्दी लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती थी। इस गुनाह की हमायत हो जाती अगर वो हमदर्दी दिखा देती। आप मेरे बेटे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आपकी जवान बेटी को शर्म आनी चाहिए जो लड़कों के साथ बाहर जाती हैं। मर्द तो मर्द है, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। शानी बेटा, हम केस करेंगे इन लोगों पर। शानी की वालदा ने जैसे इसका हाथ खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश की तो शानी वहीं रुका हुआ था, दूसरे हाथ पर हथकड़ी बंधी हुई थी। ये हमारी हिरासत में है। इसको साथ इसलिए लाए हैं कि जो वीडियो इसने बाकी लड़कियों की बनाई है इसे हम इस घर में ढूंढ सकें। जाओ काम करो, एक कोना ढूंढो। अंदर मेरी बेटियां हैं, अंदर जिनकी वीडियो मौजूद हैं वो भी बेटियां थी।
किसी की। हमाद गुस्से से कहकर सामने खड़ा हुआ था, शानी के वालिद के। अम्मी अबू मुझे बचा ले, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो रुश्मा तो मुझे खुद मिलने आई थी, वो बदकिरदार थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी। हमाद का कहर शानी पर बरसा था। सबके सामने इसने शानी को इतने मुक्के मार दिए। बस हमाद, मैं अपने बेटे को बचा लूंगी। जहीर, आप भी अपने वकील दोस्त से बात करें। जहीर साहब ने जेब से फ़ोन निकाला था और अपने दोस्त को फ़ौरन बुला लिया। वो इन लोगों में बात वैसे ख़त्म हो नहीं रही थी। शानी के कमरे से और बहुत सी डिवाइसेस मिली थी जिनमें बहुत सी वीडियो का डेटा मौजूद था, पर शानी के वालिद तो बार बार रुश्मा के किरदार पर कीचड़ उछालने में लगी हुई थी, जिसको बहुत खामोशी से सुन रहे थे हाशिम साहब। देखें ऑफिसर, ये मामला आगे जाएगा तो बदनामी आपकी बेटी की भी होगी। शानी को जेल भेजने के अलावा कोई रास्ता बताएं। इस बात पर हमाद खड़ा हो गया। मैं बताता हूँ रास्ता, इसकी बहन के साथ भी वही करता हूँ मैं। फिर जो सज़ा तुम लोग मेरे लिए बताओगे वही सज़ा इस कंजर को भी दे देंगे। यू बास्टर्ड। सबसे ज़्यादा शानी उछला था और एक थप्पड़ इसे पड़ा जो इसके वालिद ने मारा था। शायान, मुझे पता होता कि तुम इस तरह नाम रोशन करेगा, मैं तुझे बहुत पहले निकाल कर बाहर करता। किस मर्द ने तेरी बहन को मंसूब करके एक बहुत बड़ी बात की है। तेरी जगह कोई और होता तो गैरत से मर जाता। पता नहीं अपनी बहनों के सर ढाम कर तूने भाई कितनी बच्चों के सर नंगे कर दिए, पर तेरी वजह से मेरी किसी बच्ची पर इनामों पर आंच नहीं आनी चाहिए। अपनी माँ को पकड़ और निकल जा। कल को किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत करे तो खबरदार मेरी बच्ची का नाम आया। अपने आप को और अपने माँ को पीस करना, क्योंकि आज तक इसने तुझे बिगाड़ा। देख, बात गिरबान तक आ पहुंची। वो उठ गए थे अपनी कुर्सी पर। जहीर साहब, एक लफ्ज़ नहीं मेरी बेगम, तुमने अपनी तरबियत से अपने बेटे को ज़िंदगी पर बात की, इसे मोहब्बत देकर एक जानवर बना दिया, और इस जानवर ने किसी मासूम लड़कियों की, वो हाशिम साहब की तरफ बढ़े थे। आप इस बच्ची के बाप हैं। आपके झुके स्वर और आपकी खामोशी ने बता दिया मेरी भी बेटियां हैं। यकीन जाने अगर आज ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं भी ऐसे ही पेश आता। मैं दावा नहीं कर सकता, मगर आप कहें तो हम इस बेगैरत का रिश्ता लेकर आपके घर आ जाएंगे। इन दोनों की शादी, मेरी बेटी मरती मर जाएगी, पर ऐसे माशरे के घिनौने जानवर के साथ निकाह में नहीं आएगी। हाँ, मैं चुप था, पर मैं एक बात समझ गया हूँ। तालीम होने के बावजूद भी बच्चों के पास बिठाकर बताते रहना चाहिए कि माशरे के मर्द बाप भाई जैसे गैरतमंद नहीं होते। वहाँ से यहाँ तक कैसे आई वो अल्लाह जानता है, पर इस घटिया शख्स को सजा मिलकर रहेगी। कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी इसने। इंस्पेक्टर साहब, ये सब सबूत काफ़ी होंगे। जी, बहुत लंबे अरसे के लिए अंदर जाएगा, और इसके साथ वो दोस्त भी इसके। अरुष्मा, चेहरा साफ करवा लो, अभी भी बहुत ज़्यादा खून लगा हुआ है। सुहा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बैठी हुई थी। मेरे अंदर भी बहुत जख्म लगे हैं, बहुत दर्द होता है, वहाँ भी मरहम लगा दो मुझे। खिड़की से बाहर देखते हुए बेध्यानी से कहा था इसने। अंदर के जख्म नहीं भरते अरुष्मा, मरहम सिर्फ इन जख्मों के लिए होता है जो नुमायाँ होते हैं। वो शीदा जख्मों को बस वक्त भर सकता है, कभी कभी वक्त भी खलिश को पूरा नहीं कर पाता। वो कहते कहते खामोश हुई थी। कार्टन पर दवाई लगाई इसने। जैसे ही रुश्मा को होंठ के नीचे लगे खून को साफ करना चाहा। इसे देखकर तकलीफ हो रही थी, पर रुश्मा वैसे ही बैठी रही। क्यों, किसके साथ जाती थी इससे मिलने? कौन करवाता था तुम्हारी मुलाकातें? इस लड़के ने जिससे तुम मोहब्बत की कस्में खाती रही हो, मिलने जाती रही हो, इसने इंकशाफ किया। बहुत मुलाकातें होती थी तुम दोनों की। वो तो दुबई नहीं भाग गया था। रुश्मा का सर अभी भी नीचे था। ऐसे लफंडरों को दुबई के वीज़े नहीं मिलते, बल्कि हवालात के धक्के मिलते हैं। तुम्हें जानकर गम होगा कि तुम्हारे अलावा भी इसने इश्क की दास्तानें रकम की हुई थी बहुत सी लड़कियों के साथ। मुझे बस इतना बता दो, तुम्हें शानी जैसे बेगैरत से मिलवाया किसने था? सुहा ने गुस्से पर काबू करते हुए पूछा था। मेरी कज़न ने, चाचू की बेटी। वो जिस लड़के से मिलने जाती थी तो मुझे साथ ले जाती थी, और शायान दोस्त था इस लड़के का। ओह, क्या तुम्हारी कज़न भी प्रेग्नेंट है या हुई है? सुहा का लहजा तलक था। नहीं। क्यों नहीं? मतलब तुम्हें किसी जगह ले जाकर किसी से मुलाकात करवाकर तुम्हारे तो रास्ते खोलती रही वो खुद इस दलदल में क्यों नहीं धंसी जिसमें तुम्हें फेंकती रही वो? सुहा गुस्से से खड़ी हुई तो वो फर्स्ट एड बॉक्स भी नीचे गिर गया, क्योंकि शायद इसे एहसास था माँ बाप की इज्जत का, इसे दिलावर भाई की इज्जत का ख्याल था। इसलिए वो खुद हर काम करती रही, हद पार नहीं की। और मैं कोई काम नहीं करती थी, पर फिर भी हद पार कर दी मैंने। तुम सही कहते हो, मुझे ख्याल नहीं था। और सोहा, मुझे सच में ख्याल नहीं था। मैं अपनी मर्जी से मिलने जाती थी। मैंने जिस दुनिया में कदम रखा था मुझे बस एक ही शख्स नजर आता था। मैं कभी इस इंसान में छुपे शैतान को नहीं देख पाई। मैं कसूरवार हूँ। अल्लाह की तरफ से बहुत इशारे होते रहे मुझे। जिस दिन ये गुनाह सरजद हुआ, इस वक्त जोहर की अजान के वक्त घर से निकलने लगी थी। कभी हाथ पर चोट लगी तो कभी मोबाइल गिर गया पानी में। मैं फिर भी गई। रास्ते में अब्बू के दोस्त की नज़र पड़ी। मैं डरकर घर आने की बजाय फिर भी गई। मैं इतना आगे निकल गई कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। तुम रात को बहुत बेचैन लग रही थी। इस बंद कमरे में बार बार घुटन हो रही थी तुम्हें रुश्मा। सांस नहीं लिया जा रहा था। खिड़की खोली, गहरा सांस लिया तो तुम पुरसुकून हुई। कल रात को बड़ी बहन ने नाश्ते की प्लेट रुश्मा के सामने जैसे ही रखी थी अपनी बात शुरू की थी इन्होंने। सांस घुटराता कल रात को अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी। तुम्हें इस चार दीवारी में घुटन होना शुरू हो गई है क्योंकि तुम्हारा दाखिला बंद कर दिया गया है। तुम अपने ही घर में आज़ाद नहीं घूम सकती। इस कमरे के बाहर कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता।
کڑوی سچائی بہت ہی آسان لفظوں میں چھوٹی بہن کے منہ پر دے ماری تھی۔ بڑی بہن نے اور چہرہ پاس لے جا کر سرگوشی کی تھی، تو سوچو ہم پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے بینڈنگ کورسز بند ہو گئے ہیں، ابو دکان پر نہیں جا رہے، باقی دو چھوٹی بہنیں کالج نہیں۔ ہماری زندگیاں بھی قید ہو کر رہ گئی ہیں تمہاری طرح۔ فرق صرف اتنا ہے تمہیں تو سانس لینے کے لیے کھڑکی مل گئی، ہماری گھٹن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تمہاری شادی ہو جاتی تو ہم بھی آزاد ہو جاتے اس بدنامی سے، پر اب وہ ممکن نہیں۔ پھپھو واپس جا چکی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ۔ باجی آپ ہر روز مجھے ایسے ہی تانے دے کر مار رہی ہیں، ایک بار ہی ختم کر دے میرا قصہ۔ کھانے کی پلیٹ پیچھے کر دی تھی۔ اس نے مرنے مارنے سے قصہ ختم نہیں ہوتا، نئی کہانیاں شروع ہو جائیں گی جن کے لکھاری ہم نہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں۔ تم مر جاؤ گے تو کوئی قصہ ختم نہیں ہوگا، لوگوں نے 100 من گھڑت کہانیاں گھڑ دینی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، مرنے والے تو مر جاتے، عذاب زندہ بچ جانے والے ماں باپ کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کمرے میں اب اروشما کی بہنوں نے ابھی تک آنے سے منع کر دیا تھا، کوئی بھی اروشما کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اور ایک بات ابو کہہ رہے تھے، یونیورسٹی جانے کی تیاری کرو، پیسے بھرے ہوئے ہیں، جب جب ظاہر ہونے لگے گا ہم کوئی بھی بہانہ لگا کر چھٹیاں لے لیں گے۔ سوہا کل یونیورسٹی، اروشما بھی آئے گی، یہ تو بہت اچھی بات ہے اندلی۔ سوہا نے فون دوسرے کان پہ لگایا۔ بات کرتے کرتے اس کی پھپھو نے رشتے سے انکار کر دیا، وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں سچ جاننے کے بعد۔ اوہ، اروشما کی کوئی زندگی نہیں رہی دیکھا جائے تو، اور اب ہم لوگ بھی ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ میری امی نے اکیڈمی چھڑوا دی میری، یونی کے 2 سیمیسٹر بھی مشکل لگ رہے ہیں۔ گھر والے ایسی نظروں سے دیکھنے لگے ہیں مجھے، تم مجھے کچھ بھی نیا نہیں بتا رہی ہو اندلی، میں بھی اسی فیز سے گزر رہی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری موم ڈیڈ براڈ مائنڈیڈ ہیں، ٹرسٹ کریں گے، پر ایسے واقعات کے بعد ماں باپ یقین نہیں کر پاتے۔ وہ بات کر رہی تھی، اس کے موبائل پر میسج آنا شروع ہو گئے۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں، ٹیک کیئر۔ ہائے بیوٹیفل۔ فرسٹ میسج اوپن کرتے ہوئے حیران ہوئی تھی انجان نمبر میسج دیکھ کر۔ سوہا مجھ سے دوستی کرو گی؟ سوہا مجھے پتا ہے تم میرے میسج ریڈ کر چکی ہو، کل ملاقات کریں، یونی کینٹین میں یا باہر کہیں ملے۔ کیا تم اسی ڈریس میں آؤ گی جو تم نے یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے پر پہنا تھا؟ لاسٹ میسج لمٹ تھا اس بدتمیزی کی، اور پھر ایک فوٹو اٹیچ تھی۔ جب اس نمبر سے میسج سے واٹس ایپ آیا، اپنی ہی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی جو اس کے فرسٹ ڈے کی تھی۔ اس کی تو میں وہ ویسے لکھ چکی تھی، پر میسج سینڈ کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کر دیا تھا اس نے۔ اگر میں نے اس کے میسج کا رپلائی کر دیا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میں میسج پڑھ چکی ہوں، اسے اور شے مل جائے گی اور پھر وہ شروع ہو جائے گا۔ سوہا نے موبائل آف کر دیا تھا اور نمبر بلیک لسٹ پر لگا دیا تھا۔ حماد بائک سٹارٹ کرو۔ ابو اگر آپ مجھے ان کا ساتھ لے جانے کا کہنے والے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا۔ اپنی بہنوں کو حقارت اور غصے سے دیکھا تھا حماد نے۔ نہیں بیٹا، میں نے اکرم صاحب سے بات کی تھی، ان کے رکشے میں آئیں جائیں گی، بس تم نے بائک آگے یا پیچھے رکھنی ہے۔ مجھے اب کسی پر بھی یقین نہیں رہا، ان کا کیا پتا کہ راستے میں اتر جائیں۔ اور وہ کہتے کہتے چپ ہو گئے تھے جب چھوٹی بیٹی رونا شروع ہوئی تھی۔ آپ ان کے کیے کی سزا ہمیں نہیں دے سکتے ابو، یہ ناانصافی ہے۔ اب جانتے ہیں آپ ہماری جان ہے، ہم بیٹیاں مرتی مر جائیں گی، پر آپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گی ابو۔ بھائی ہمیں نظروں سے نہ دیکھیں، ہماری تعلیم چھڑوا دیں، اف تک نہیں کہیں گی، پلیز نظروں سے نہ گرائیں ہمیں۔ اروشما وہیں کھڑی رہ گئی تھی کمرے کے باہر، حقیقتاً قیامت بن کر ایک بار پھر گری تھی اس پر۔ چلو میں چلتی ہوں ساتھ۔ جب اروشما اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی تو والدہ سے اس کو بازو سے پکڑ لیا تھا اور گھر سے باہر لے گئی تھی۔ دبئی؟ امی ہم اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے وہاں سے؟ آسم واپس گھر نہیں آنا تھا کیا بیٹا؟ آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ امی میں بوس ہوں، لیٹ ہو سکتا ہوں، آپ بتائیں کیا ہوا؟ ماموں نے انکار کر دیا تھا۔ نگہت بیگم بتانا چاہتی تھی آسم کو سب سچ، پر وہ اپنے بھائی کی عزت کی خاطر خاموش تھی۔ انہوں نے سب بھائیوں میں سے زیادہ ہاشم بھائی سے پیار کیا، عزت کی ان کی، اور اروشما وہ تو ان کی بیٹی جیسی تھی، پھر کیوں کیا یہ سب اس نے؟ امی کہاں کھو گئی آپ بتا دیں۔ آسم ابھی وہ پڑھ رہی ہے، ابھی شادی کی بات یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پر امی نے کہا تو ہو سکتا ہے نا، مجھے ڈر ہے کہیں یونیورسٹی میں کوئی پسند نہ آ جائے اسے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ آپ کی بھانجی خوبصورت ہو گئی ہے پہلے سے۔ آسم نے ہنستے ہوئے آنکھ ماری تھی، پر الفاظ اور تکلیف پہنچا گئے تھے۔ آسم دنیا میری بھانجی پر ختم نہیں ہوتی، اور بھی لڑکیاں ہیں باہر، آسم کی گال پر ہاتھ رکھے کہا تھا اور کچن سے چلی گئی۔ امی کو کیا ہو گیا؟ کل تک مجھ سے زیادہ اروشما کی ضد تھی امی کی۔ کیا پاکستان کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا میں خود ماموں سے بات کروں یا ڈیڈ سے کہوں؟ آسم نے موبائل کے وال پر وہی ہنسی مسکراتی تصویر دیکھی تھی جو بہت پرانی تھی۔ اسے یقین تھا اروشما اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہے، پر اسے یہ نہیں پتا تھا اروشما نے کسے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ وہ 4 دوست پھر سے آج اکٹھی ہوئی تھیں، فرق صرف اتنا تھا اب وہ ایک دوسرے کی طرف بھاگی نہیں تھیں، گلے نہیں لگی تھیں۔ سوہا کا دیکھ کر زارا کے علاوہ سب نے ہی سلام کیا، اور اروشما وہ خاموشی کے ساتھ کلاس میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ فرسٹ لیکچر شروع ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے تھے کہ سوہا کا موبائل بج اٹھا۔ مس سوہا اگر آپ کی رولز نہیں پتا تو میری کلاس سے باہر چلی جائیں۔ آئی ایم سو سوری سر۔ سوہا نے موبائل وائبریٹ پر لگا دیا۔ اس لیے میں بہت سی تصاویر اسے واٹس ایپ پر موصول ہوئیں، فرق صرف اتنا تھا کہ ان تصاویر میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ سوہا جیسی براڈ مائنڈ گرل نہ ڈر لڑکی کے ہاتھ کام گئے۔ جب اس نے خود کو ان فوٹوز میں کسی انجان لڑکے کے ساتھ دیکھا، وہ فوٹوز اتنی ریئل تھی کہ سوہا خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے نظریں گھما کر کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھا اور ایک میسج رونما ہوا۔ ہاں 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 سوہا جی ایسے نہ دیکھیں، شک ہو جائے گا، ہم دونوں لٹل ڈرٹی سیکرٹ سب کے سامنے آ جائے گا۔ سوہا نے غصے سے میسج ٹائپ کیا، کون ہو تم؟ ایسے عاشق کو بھول گئی؟ تمہارا
ایڈمائرر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری اتنی جرت میری فوٹو کو ایڈٹ کیا تم نے؟ ہاں ہاں ہاں، ضرورت تو بہت ہے، چاہوں تو ابھی پوری یونی کو یہ سب سینڈ کر کے تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا سکتا ہوں، مگر میں بس دوستی کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں اکیلے میں۔ باسٹرڈ! ایک بار اور گالی دی سوہا تو تمہارے ماں باپ کو بھی سینڈ کر دوں گا، اور تم جانتی نہیں مجھے۔ سوہا نے موبائل بند کر دیا۔ اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو بھی آس پاس ہی ہے، اس لیے سوہا نے پریشان ہونے کا ڈرامہ کیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر ٹیبل پر سر رکھ لیا تھا۔ مس سوہا آپ ٹھیک ہیں؟ باقی سب کی نظریں بھی سوہا پر تھی، خاص کر اس کی دوستوں کی۔ جی نو سر، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کیا آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں پلیز؟ اجازت ملنے پر وہ جلدی سے باہر آئی تھی اور سیدھا کیفے گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی سے یونی کا ایک غلط فیصلہ، ایک غلط قدم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سوہا نے بار بار ان فوٹوز کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ کین آئی سٹ ہیئر؟ سامنے اسٹوڈنٹ نے جیسے ہی پوچھا، سوہا نے اپنا بیگ ٹیبل سے اٹھا کر ساتھ والی کرسی پر رکھ لیا تھا۔ ہائی، آئی ایم نو یو سوہا۔ سوہا نے ہینڈ شیک کیا تو پھر ایک میسیج شو ہوا۔ تمہارے چہرے پر یہ ڈر دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے مجھے سوہا۔ اچھی بات ہے، کسی کو بتانے کی کوشش بھی مت کرنا، اور کسی کو بتایا تو تم سوچ نہیں سکتی میں کیا کر سکتا ہوں۔ اف اف، ہاؤ آر یو اوکے سوہا؟ بس کیا ایک کام کر سکتی ہو؟ مجھ سے بات کرتے ہوئے مسکراتی رہو اور اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کرو۔ اٹس ایمرجنسی، کوئی مجھے فالو کر رہا ہے، اسے میں اپنا سیل یوز نہیں کر سکتی۔ او مائی گاڈ، میں ڈونٹ گو لڑکی، چپ چاپ بیٹھی رہو، جو کہا وہ کرو پلیز۔ سوہا نے اس کے غصے سے اور پھر پیار سے کہا۔ اوکے نمبر بتائیں۔ سوہا نے ایک نمبر بتایا تھا۔ اب موبائل ٹیبل پر الٹا کر کے رکھ دو اور خاموشی کے ساتھ مسکراؤ اور لپسنگ کرو، ایسے لگے ہم بات کر رہے ہیں، اور اس نمبر پر کال ملا دو۔ دوسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو انکل زبیر، میں سوہا بات کر رہی ہوں۔ سوہا بیٹا خیریت ہے؟ انکل میرے نمبر پر آ رہے ہیں، ایک رونگ نمبر کو ٹریس کروائیں اور اس کو پکڑیں، وہ مجھے کل سے دھمکا رہا ہے، میری کچھ تصاویر بھی اس نے فوٹو شاپ کی ہوئی ہیں۔ ڈونٹ وری بیٹا، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، تم خود کو سمارٹ سمجھتی ہو یو بچ۔ ایک لاسٹ میسج آیا اور کچھ دیر بعد زارا کلاس سے غصے سے باہر آئی اور آتے ہی سوہا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ایک مسئلہ جان نہیں چھوڑا اور تم نے یہ گل کھلائے ہیں، کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ دیکھو یونی کے بلاگ پر یہ فوٹو، تمہاری کپل گوز مائی فٹ سوہا۔ سوہا کو پیچھے دھکا دیا اور بہت سے اسٹوڈنٹ سوہا کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کسی کا خون کر دیا ہو۔ چمگیاں جیسے ہی زیادہ ہوئیں، پرنسپل آفس سے پیغام آ گیا اور سوہا کو وہاں بلایا گیا۔ یہ سب کرنے آتے ہیں آپ لوگ؟ اینڈ یو سوہا، تمہارے فادر اگر میرے اچھے دوست نہ ہوتے تو ابھی تمہیں میں نکال دیتا اس لڑکے کے ساتھ۔ وہ تصاویر والا لڑکا سامنے کھڑا تھا جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میری ریپوٹیشن خراب کی گئی ہے اور مجھے سنا رہے ہیں میری تصاویر اس گھٹیا شخص نے ایڈٹ کر کے وائرل کی یونیورسٹی میں، اور آپ اسے سزا دینے کی بجائے مجھے بلیم کر رہے ہیں۔ وہ عام لڑکی کی طرح ایسے حالات میں گھبرائی نہیں تھی، نہ ہی سہمی تھی۔ سوہا ہنی، آپ تو سب کو پتہ چل گیا سر، ہم دونوں شرمندہ ہیں یو باسٹرڈ۔ وہ جیسے ہی اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، سوہا کے والدین اندر داخل ہوئے، ساتھ اس لڑکی کے بھی۔ سوہا سیریسلی مجھے تم سے یہ امید، ڈیڈ آپ کی بیٹی ہوں، اگر ایسی گری ہوئی حرکت کرتی تو صاف منہ پر بتاتی۔ یہ جھوٹ ہے انکل، سوہا کی غلطی نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ گھٹیا آدمی، سوہا نے پرنسپل کے ڈیسک پر پڑے گلدان کو اٹھا کر اس لڑکی کی طرف پھینکا۔ سوہا سائم ریلیکس، میرے بچے کا سر پھاڑ دیا، کس طرح جاہل بیٹی ہے آپ لوگوں کی۔ سوہا کو اس کی والدہ نے زبردستی سے پیچھے کیا تھا، میں نے اس لڑکے کو نکال دیا یونیورسٹی سے، اور سوہا تم اس سیمسٹر کے اینڈ تک یونی سے کس لیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں میں کیا کر سکتی ہوں۔ میرے باپ کو مت دیکھیں، مجھ سے بات کریں۔ آپ نے کچھ فوٹوز کو دیکھ کر میرا کردار جانچ لیا، یہ ایک بے غیرت انسان جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے سچ مان لیا تو یہ سب کیا ہے؟ سوہا یہ فوٹوز میں نے وائرل کی، پتہ نہیں کس نے کی، ورنہ تمہاری عزت میری عزت۔ وہ معصومیت سے کہہ رہا تھا، سب کو یقین بھی ہو چکا تھا اس پر۔ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ سوہا کرسی پر بیٹھ گئی، ڈیسک پر رکھی تصویر دیکھ کر اس نے لڑکے سے پوچھا، اور اس وقت اپنے موبائل پر ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی۔ تمہیں میرا نام نہیں پتا؟ سوہا اتنی ڈیٹ پر جا چکے ہیں، ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا تھا، تمہارا نام؟ سوہا کی آواز اس قدر غصے سے بھری ہوئی تھی، کامران احمد۔ کامران تو اپنا ہوم ورک بہت اچھے سے کر کے آئے، لک ایٹ یو، اپنی حیثیت دیکھو اوپر سے نیچے تک، تمہاری اوقات ہے؟ میں سوہا سائم چودھری کی اکلوتی بیٹی، جو ٹاپ 10 بزنس مین میں ان کی بیٹی تم جیسے ٹیچر کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤں گی؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارے خاندان میں لڑکیاں شادی بھی کرتی ہیں جو فیملی میں یا فیملی فرینڈ سے، ہمارے یہاں ڈیٹ شیٹ نہیں ہوتی، اگر میں بغاوت کرنا بھی چاہوں تو وہ کوئی لاکھوں کروڑوں میں ایک ہوگا، اور تم خود کو دیکھو۔ سوہا نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ لی، شاید اپنی بیٹی کو اس روم میں پہلی بار دیکھ رہے تھے سوہا بیٹا، موم یہ فوٹوز وائرل ہوئی پر ہر نارمل لڑکی کی طرح میں بھی گھبرا گئی، ڈر گئی، سہم گئی تھی، پر میرا ڈر، میرا سہم جانا، جھک جانا ایک سٹیمپ لگا دے گا میرے کردار پر، میں کیوں کردار پر انگلی اٹھنے دوں؟ بس انکل زبیر آ جائیں۔ کامران کے چہرے پر ایک گھبراہٹ نمایاں ہوئی تھی سوہا کی کانفیڈنٹ سے۔ یہ فوٹوز دیکھ کر آپ نے مجھے میرے ہی سیمسٹر سے باہر نکالنے کی بات کی مسٹر پرنسپل۔ اس نے وہ فوٹو واپس ان کی طرف پھینکی تھی، یہ فوٹو جس پر اس نے بہت چلاکی دکھائی، اور ڈپٹ دیکھے ذرا، پر مجھے تو پاکستان آئے ہوئے اتنا وقت ہی ہوا ہی نہیں، یہ میری ٹکٹ کی ڈیٹ۔ سوہا نے موبائل سے اپنے ڈاکومنٹ دکھائے تھے اور پھر آفس کا دروازہ کھول دیا۔ یہ نمبر تمہارا ہی ہے نا؟ انہوں نے وہ کاغذ کو کامران کے سامنے کیا۔
ابو یہ نمبر تو میرا چوری ہو گیا تھا۔ زبیر صاحب نے موبائل کھینچ لیا تھا۔ سامی لڑکا جتنے نمبر سے تنگ کر چکا ہے سب کا ای میل یہی ہے، یہ موبائل کب سے دھمکی دے رہا ہوں دوستی کرنے کی، میں کرواتا ہوں۔ وہ اسے کالر سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا جب سوہا نے روکا تھا۔ انکل ابھی یہ اور اس یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب باہر سب اسٹوڈنٹس کو یہ سارا ڈرامہ بتا دیں اور سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنے، اپنا اقبال جرم کر کے پھر آپ اسے جیل میں ڈال دیں۔ دیکھو سوہا بیٹا، آپ دیکھیں سزا۔ سر ایسے ہزار کیس آپ کے سامنے آتے ہوں، آپ یہاں کسی کو جج نہیں کر سکتے بنا ٹھوس ثبوت کے، بنا یہ فوٹو بنوانا ایڈٹ کرنا آج کے زمانے میں بچوں کا کھیل ہو چکا ہے۔ اس نے ایسے حالات میں کس فیمیل اسٹوڈنٹ کو یونی سے نکالنے کا پریشر ڈال کر اسے دبانے سے پہلے حقائق جاننا آپ پر فرض ہے۔ اب بات اس آفس سے باہر جائے گی جہاں اپنے اس اسٹوڈنٹس کی کرتوت سب کو بتائیں گے۔ سوہا باہر چلی گئی تھی۔ سوہا بیٹا، نو موم ڈیڈ، آپ دونوں کو کم سے کم کسی غیر کے سامنے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا موٹیو تھا مجھے بدنام کرنا اور پھر آپ کو کہنا کہ میری شادی کروا دیں، اور آپ دونوں روشما کے واقعے کے بعد سے ہاتھ میں آنے والے پہلے ہی موقع کو دیکھ کر مجھ پر شک کر بیٹھے۔ میں بیٹی ہوں، بار بار صفائیاں نہیں دوں گی۔ آپ ماں باپ ہیں، میری آنکھوں میں اگر سچ نظر نہیں آ رہا تو میرا قصور نہیں، آپ دونوں کی مرضی ہے۔ پر ایسے لوگ جو ہر جگہ ملیں گے، کیا ہر جگہ اپنی بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے؟ مجھے بیٹی رہنے دے، باغی نہ بدائیں خدا را۔ سوہا روشما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اسے بہت الٹی آ رہی تھی، اسے ایمرجنسی میں لے گئے۔ اندلیب بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ وٹ؟ ہاں سوہا، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ لوگوں کو شک ہو گیا۔ سوہا، ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اسے یونیورسٹی میں لا کر، سب کو پتہ چل جائے گا۔ اندلیب کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ہم ساتھ ہیں، آپ بچوں کے ڈونٹ وری۔ سوہا کی موم نے اندلیب کو تسلی دی، پر سوہا جانتی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد سب کچھ چینج ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں جو ہوا تھا وہ محلے تک پہنچ گیا تھا۔